ट्रम्प कोविड की तबाहकारियां एक बार फिर सर उठा रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में इस वक्त नंबर्स काफ़ी हद तक डाउन हैं। इंडिया से शुरू हुए कोरोना वेरिएंट, जिसे डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया है, और उसमें भी कोई सियासत कारफरमा होगी कि उससे पहले तो चाइना वेरिएंट, यूके वेरिएंट और ब्राज़ीलियन वेरिएंट के नामों से हम याद करते रहे, लेकिन भारत वालों की बारी जब आई तो फिर इनको बाकायदा नाम दे दिए गए, अल्फा वेरिएंट, गैमा वेरिएंट और अब डेल्टा वेरिएंट, और अब एक सुना है लैम्बडा वेरिएंट भी एक आ गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा की गवर्नमेंट ने भी बिहेव किया, लोगों ने बिहेव किया, गवर्नमेंट ने मैनेज अच्छा किया, और इस वक्त हमारे डेली के नंबर्स 200 और 200, 200, 212, 220 से ऊपर नहीं जा रहे। ये बहुत अच्छी खबर है। और डेथ्स भी बहुत नीचे चली गई हैं। पाकिस्तान की जहां तक बात है, पिछले 2 दिन से सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती जा रही है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट देखें तो पाकिस्तान भर का पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 8 to 9% है। कुछ सिटीज़ में 20-25% तक पहुंचा, कराची, पेशावर और कुछ शहरों में। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का आज का 13% था। लाहौर में काफ़ी नंबर्स डाउन हैं, शायद लाहौर में वैक्सीनेशन बेहतर कर ली गई थी इसलिए, और अब सिंध में वैक्सीनेशन पे जोर दे रहे हैं। और अभी आज जो ताज़ा तरीन ऐलान किया है, असद उमर जो इंचार्ज हैं पूरे NCOC के, उन्होंने कहा है कि अब बाजार रात देर तक खुले नहीं रहेंगे, उससे भी चीज़ें बेहतर होंगी। दुआ है कि इस कोरोना वेरिएंट ने जो नया एक सर उठाना शुरू किया है, उसकी चौथी लहर जो शुरू हुई है, इसमें लोग महफूज रहें, कनाडा में भी, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी। आज के प्रोग्राम में मैंने कोशिश की है कि पाकिस्तान से आने वाले हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान, उनसे पूछा जाए, अख्तर शिरानी की जो नज़्म है, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में हैं यारान वतन। इनसे ये भी पूछेंगे कि यारान वतन का क्या हाल है। लेकिन इनके साथ जो दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, पहले मैं उनका तारुफ कराऊंगा। ये हमारे नॉर्थ अमेरिका के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनका यहाँ आना, इनकी मोहब्बत है। ये बेसिकली कैनेडियन सिटीज़न हैं, लेकिन 1976 से ये न्यूयॉर्क अमेरिका मूव हो गए थे, और ये फिर अमेरिका में ही उस वक्त से अब तक वहाँ अपनी सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी मोहब्बत है, इनकी शफ़क़त है कि जब भी कनाडा तशरीफ़ लाते हैं अपने बेटे नदीम मियाँ और उनके बच्चों से मिलने के लिए, तो यहाँ आने के बाद इनका कहना यह है कि मैं अपने तौर पर यह फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं फ़याज़ वलाना को कॉल करूँ। मैं जिस दौर में मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट की 92-93 में, हमारे पहले चीफ रिपोर्टर आफ्ताब अहमद खान मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने हमें ये बात सिखाई थी कि जो बंदा आपसे इस जर्नलिज्म के प्रोफेशन में एक दिन पहले इंटर हुआ और वो प्रॉपर जर्नलिज्म किसी प्रॉपर सेटअप में कर रहा है, वो ज़िंदगी भर आपका सीनियर है, और उसका एहतराम करना आप पर ज़िंदगी भर लाजम रहेगा। आफ्ताब अहमद खान मरहूम साहब का दिया हुआ ये सबक हमने अपने पल्ले बांध लिया, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने आज तक अपने सीनियर से कभी ये नहीं सुना कि फ़याज़ हमारी इज़्ज़त नहीं करता, या फ़याज़ से कभी कोई गुस्ताखी या बेअदबी हुई अपने सीनियर्स के हवाले से। जब मियाँ साहब, अजीम एम मियाँ साहब कहते हैं कि कनाडा पहुँचने के बाद मैं फ़याज़ वलाना तुम्हें कॉल करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आपसे एक दिन सीनियर, 2 दिन सीनियर नहीं, बल्कि दहाइयों सीनियर जर्नलिस्ट जब इस हद तक शफ़क़त करें तो फिर अल्लाह का सिर्फ शुक्र अदा करना चाहिए। मियाँ साहब का शुक्रिया तो हम अदा करते ही रहते हैं, लेकिन ये उस रब की मेहरबानी है कि आपसे सीनियर लोग आपसे प्यार करें, शफ़क़त बरतें। अजीम एम मियाँ साहब जंग और जियो ग्रुप के पिछले तकरीबन 4 दहाइयों से नॉर्थ अमेरिका में इंचार्ज हैं। न्यूयॉर्क से हमें ऐसी खबरें इन्होंने दी, स्पेशली यूनाइटेड नेशन फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं, इसलिए वहाँ इनकी ग्रिप है। इनसे पाकिस्तान के हालात, ये एक एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, एक एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और एनालिस्ट के तौर पर ये किस तरह देखते हैं, इनसे ये भी पूछेंगे। और इनसे ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब पिछले दिनों अमेरिका आए थे, वो अमेरिका से क्या लेके गए, क्या लेके जाना चाहते थे और क्या उन्हें नहीं मिला। इनसे पाकिस्तान के सियासी हालात के अलावा अमेरिका में होने वाली कोविड की तबाहकारियों पर भी बात करेंगे। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब ताहिर अनवर वाला साहब हैं। ये पाकिस्तान के उन ख़ानदानों में से हैं जिन ख़ानदानों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान प्रैक्टिकली पेनिट्रेट कर चुके हैं। पाकिस्तान भर के लोग जानते हैं कि असद उमर जो इमरान खान के राइट हैंड हैं, दस्ते रास हैं, उनके दूसरे भाई मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के तर्जमान हैं, साबिक़ गवर्नर सिंध रहे हैं, एडवाइज़र रहे हैं, नजकारी के चेयरमैन रहे हैं, बहुत अहम ओहदों पर रहे हैं, और आज भी बबांगे दुहुल मुस्लिम लीग नून को, मियाँ नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को टेलीविज़न चैनल्स पर
اپنے دوسرے بھائی اسد عمر کے ساتھ بیٹھ کر ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس طرح کے پاکستان بھر میں بہت سے خاندان ہیں جہاں ایک گھر کے اندر اگر ایک بندہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے تو دوسرا بھائی یا بہن پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. یہ عمران خان کی کامیابی ہے کہ وہ ان بڑے سیاسی خانوادوں کے اندر گھروں تک پہنچ گیا ہے, اور وہاں سے صرف اپنے اس نے ہمدرد یا خیرخواہ نہیں لیے, بلکہ فرنٹ رو میں بیٹھ کر لیڈ کرنے والے لیڈرز وہاں سے برآمد کیے. میرے دوسرے معزز مہمان طاہر انور والا صاحب کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, ساؤتھ پنجاب پی ٹی آئی کے ویلفیئر ونگ کے جنرل سیکرٹری ہیں, اور یہ پی ٹی آئی کا 2009 میں یہ کینیڈا سے پاکستان گئے, 2013 میں انہوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا, وہاں سے انہوں نے 21,000 ووٹ لیے. ان کے مقابلے میں ثاقب خورشید سے پی ایم ایل این کے انہوں نے 34,000 ووٹ لیے, یہ 10-12,000 ووٹوں سے ہار گئے. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا 2009 سے لے کر آج تک مستقل ایک ایسا رابطہ اور رشتہ ہے, اور وہاں یہ ببانگ دھول پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں پریکٹیکلی فیلڈ میں. ان کے ایک بھائی شاہد انور صاحب پاکستان کے قومی کرکٹر رہ چکے ہیں, اور اس وقت پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے ساتھ ایز کوچ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کے ایک اور بھائی عابد انور والا صاحب الائیڈ بینک آف پاکستان کے کنٹری ہیڈ ہیں, اور ان کے ایک بھائی زاہد انور والا جن کو پاکستان بھر کے لوگ جانتے ہیں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کی ڈیتھ ہو گئی 2009 میں. وہ میاں نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے 97 میں تو یہ ان کے ایڈوائزر تھے اور مانیٹرنگ سیل کے چیئرمین تھے, اور ان کی مسز تہمینہ دولتانہ پی ایم ایل این کے ہراول دستے میں بہت عرصے سے شامل ہیں. ایک وقت تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ صرف 5 بندے رہ گئے تھے, باقی سب انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. ان 5 میں ایک ظفر اقبال جھگڑا تھے, احسن اقبال تھے, جاوید ہاشمی تھے, تہمینہ دولتانہ تھی, اور مشاہد اللہ مرحوم تھے. تہمینہ دولتانہ ان کی بھابی ہیں, وہ پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, الیکشن لڑتی ہیں, اور یہ ان کے بھائی یا زاہد انور والا صاحب کے بھائی ہیں, اور وہ ان کی مسز تھیں. تو ایک گھر کے اندر پی ٹی آئی بھی موجود ہے اور پی ایم ایل این بھی موجود ہے. ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ سلسلہ کیسے چل رہا ہے, اور کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں تو ان سے یہ پوچھنا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ اہلیان وطن کے حال کیا ہیں اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے. بہت شکریہ جناب میاں صاحب. آنر اینڈ پلیئر جناب, آپ ٹو بی ود یو, اس لیے کہ آپ جو ہے وہ جرنلسٹک ویلیوز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپ ہولڈ کرنا جو ہے آج کل کے حالات بڑے مشکل ہیں, اور اس میں اگر آپ یہ اسٹرگل کر رہے ہیں تو یو ڈیزرو اے لاٹ آف رسپیکٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے یو ہیو گاٹ اوریجنل کائنڈ آف کوئریز. آپ جب سوال پوچھتے ہیں تو وہ سوال کے ساتھ نشتر بھی ہوتا ہے اس میں, اور مرم بھی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر, تو وہ مزہ آتا ہے اس کے اندر. تھینک یو. وہ ہے تو مائی پلیئر. بات طاہر انور والا صاحب سے شروع کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں تو تنقید اور تعریف دونوں کرنے کا ہمیں تو آتا ہے. ان سے پوچھیں ذرا, بات یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. طاہر انور والا صاحب, ویلکم ٹو کینیڈا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کینیڈین ہیں, کینیڈین ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر ہیں. آپ یہاں رہتے تھے اچھے خاصے, یہاں آپ نے انویسٹمنٹس کی ہوئی تھیں, اور آبویسلی آپ ایک زمیندار ہیں, فارمر ہیں. لیکن یہاں سے پھر آپ پاکستان کیوں چلے گئے 2009 میں, اور وہاں جا کے آپ نے پی ٹی آئی ہی کیوں جوائن کر لی؟ کینیڈا سے پاکستان موو ہونے کا کیا سلسلہ تھا, یہ ہمارے ناظرین کے ساتھ پہلے شیئر کر لیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ پی ٹی آئی آپ کے پاکستان جانے سے پہلے ہی آپ کے دماغ میں گھس چکی تھی, یا وہاں جانے کے بعد پی ٹی آئی آپ کو اچھی لگی اور آپ نے پی ٹی آئی جوائن کر لی؟ جی بہت بہت شکریہ فیاض صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی, اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت میں عظیم صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں, کہ جو ہمارے لیے ایک آئیکن رکھتے ہیں, ان کو دیکھ کے ہم سیکھتے ہیں. بالکل. اور میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ مجھے ایک طالب علم سمجھ کے ڈیل کیا جائے, کوئی پروفیشنل پولیٹیشین وغیرہ نہ کیا جائے. میرے ساتھ اتنی بڑی شخصیت آپ نے بٹھائی ہیں, بہت احساس کی بات ہے. بہت بہت شکریہ. میں یہاں کینیڈا میں تھا, میری وائف اور بچے جو ہیں وہ سٹیزن تھے. میں یہاں پی ٹی آئی کے لیے اور شوکت خانم کے لیے, ڈاکٹر فوزیہ قصوری صاحبہ آتی تھی, ان کے ساتھ ہم یہاں فنڈ ریزنگ کرتے تھے, یہاں پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے تھے. پولیٹکس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. 2009 میں میرے بڑے بھائی کی اچانک ڈیتھ ہو گئی. اس سے اگلے سال میرے والد صاحب کی, جو پاکستان میں شوگر انڈسٹری میں ایک ان کا بہت بڑا نام ہے, ان کو پلر آف شوگر انڈسٹری کا ایوارڈ ملا تھا 23 مارچ کو. کیا نام ہے ان کا؟ محمد انور والا صاحب. اچھا. پاکستان میں سب سے زیادہ شوگر ملیں جو ہے نا گراؤنڈ لیول سے لے کے چلانے تک انہوں نے بنائی تھی. وہ شوگر ٹیکنالوجسٹ تھے, اونر نہیں تھے. ٹھیک ہے. ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد پھر مدر نے کا حکم ہو گیا کہ جی آپ بڑے ہیں اب فیملی کے, تو آپ واپس آئیں. میں واپس آ گیا.
پاکستان چلا گیا، اگلے سال مدر کی ڈیتھ ہو گئی تو میں وہیں کا ہو گیا اور بچے بھی وہیں لے گئے. اور جب وہاں جا کے فیملی میں تھا کہ پالیٹکس کرنی ہے تو نون لیگ حکومت میں بھی تھی، پی ٹی آئی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. تو میں ایک شروع سے ہی نا نظریاتی قسم کی سیاست کا قائل تھا کہ جی میں نے نظریے پہ سائل کرنی ہے، پرسنالٹی کی یا شخصیت کی یا اس طرح کی، کہ میں نے غلام نہیں ہونا. اس لیے میں نے کہا کہ جی میں نے اگر پالیٹکس کرنی ہے تو میں پی ٹی آئی سے کروں گا، ادروائز میں پالیٹکس ہی نہیں کرتا. 2009 میں تو پی ٹی آئی بہت ویک اس کی مطلب جب میں نے پی ٹی آئی کا اعلان کیا، ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور سینیٹر اعجاز چوہدری صاحب یہ ویاڑی تشریف لائے، جب میں نے شمولیت کا اعلان کیا تو شامل ہو کے جب میں باہر نکلا ہوں تو ہمارے پیچھے آوازیں لگتی تھی، عمران خان تیرے جان نثار 1500 سے 2000. اچھا، یہ باقاعدہ نعرے لگتے تھے. ہمارے جو فیملی کے بڑے تھے، وہاں کے جو ایکس ایم پی ایم این ایس تھے، برادری کے تھے، وہ سارے شام کو گھر آگے کہ یہ کیا حرکت کی ہے، ایک ٹانگا پارٹی جوائن کر لیا آپ نے، یہ اس طرح کر لیا آپ نے. تو ان کہ میں نظریے کے ساتھ ہوں، میں نہ سیٹ کے ساتھ ہوں نہ کسی عہدے کے لیے ہوں. اور اللہ کا کرنا ہوا کہ وہی سب لوگ بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. اچھا، جو آپ کو جو ہمیں روک رہے تھے کہ یہ کیا غلطی کی ہے، ان میں سے ہمارے صاحب کا ایم پی ایم این ایس بھی تھے، ابھی بھی وہاں کچی صاحبان ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایم منسٹر بھی ہیں. یہ سارے وہ تھے کہ جو پی ٹی آئی کے نہیں ہوتے. تو اس وقت پی ٹی آئی کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا. ہم نے بنیاد رکھی، پہلا آفس ویاڑی کھولا، مجھے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ عمران خان نے بنا دیا. میں نے وہاں آرگنائز کی پوری پارٹی. اس کے بعد دھرنا وغیرہ کا موقع آئے، جلسے اٹینڈ کیے، وزیرستان گئے. دھرنے میں میں اریسٹ ہو کے ڈیالہ چلا گیا، ڈیالہ جیل سے میں رہا ہوا ہوں، سیدھا دھرنے میں آیا اور وہاں 4 مہینے رہے. عید پہ میں نے بچوں کو دھرنے پہ بلایا، میں گھر نہیں گیا. اچھا، اس طرح ہم کمیٹڈ تھے، اب بھی ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں اور اس نظریے کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ عمران خان کھڑا ہوا ہے. ہم کسی ایک شخص یا جماعت کے ساتھ میں نہیں ہیں. میں یہاں آپ کو روکوں گا، بعد میں آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی گورنمنٹ کے کیا حالات ہیں. میاں صاحب سے میں پوچھ لوں، میاں صاحب یہ جو فیکٹر ہے جو عمران خان نے کہ لوگوں نے نظریے کا ساتھ دینا، اور ان سیاسی خانوادوں میں، ان گھروں میں جن کے اندر اقتدار اور ایم این اے شپ اور ایم پی اے شپ اور منسٹری اور ایڈوائزری اور وہ سارا انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اس کے باوجود اگر اس طرح یہ انہیں جوائن کر رہے تھے، اور 2009 کی بات ہے، آج اگر کوئی جوائن کرے تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقتدار کے لیے جا رہے ہیں. یہ تو 2009 میں اس طرح کی آپ کو سٹوری ہر شہر میں ملے گی. جی بالکل. جہاں جب انہوں نے ابتدائی آفیسز عمران خان کے کھولے تو وہ لوگوں نے واقعی ان پہ جو ہے آوازیں کسے. جی آپ اس فیکٹر کو ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ فیکٹر کیسے عمران خان یہاں تک پہنچے؟ یہ جو فنامنا ہوا ہے نا، یہ بھٹو صاحب کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں یہ چیز ہوئی کہ جس میں عمران خان نے جو بھی اپنے اس کے نظریات اور بیانات تھے اس کی بنیاد پر جب جو کچھ اس نے کہا تو لوگوں کی ہمدردی اس لیے بھی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی جتنی بھی یہ گورنمنٹس رہی ہیں اس میں جو فیوڈل لارڈز ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا. تو وہ لوگ اس بات سے بھی تنگ آئے ہوئے تھے کہ یہ ایک اپر کلاس ایک ہے، ایلیٹ کلاس وہی رن کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے. بالکل. تو یہ مطلب پیغام جو ہے عمران خان کا یہی تھا. کنٹینر کے دوران بھی یہی پیغام نکلا اس میں. لیکن اب اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ مختلف ہوئی ہے. اب جو ہے، اب جیسے انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ جس وقت ابھی پی ٹی آئی جو ہے انفینسی ایج میں تھی، ٹھیک ہے، اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے بعد میں اس لیے جوائن کیا کہ ہمارے ہاں یہ ایک روایت بڑھ چکی ہے کہ جو سیاسی پارٹی جیتتی ہے لوگ دوڑ کے اپنے پلیٹ فارم چینج کرتے ہیں، اپنے موقف چینج کرتے ہیں اور جا کے شامل ہو جاتے ہیں. تو جس دوسری ٹیم کا انہوں نے ذکر کیا ہے اپنا والا صاحب نے، وہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ونر کے ساتھ ہیں. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں یہ جوک بھی مشہور ہے کہ جی میں کسی کا وفادار نہیں، میں کرسی کا وفادار ہوں، جڑا جو جیت جائے وہ اس کا. تو یہ تو اس وقت کے لوگ ہیں کہ بھئی جس وقت جو ہے انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اسے کرسی ملنی ہے یا نہیں ملنی، اگر جوائن کیا تو یہ قابل احترام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھٹو صاحب کے بعد یہ فنامنا آیا جس میں قوم کے اندر ایک ڈویژن آئی ہے. آپ دیکھیں انہوں نے سوشلزم کا نعرہ کہ سوشلزم ہماری معیشت اور اسلام جو ہے وہ ہے اور جمہوریت ہمارا وہ ہے. یہ ساری نعرے جو تھے اس نے ایک اٹریکشن پیدا کیا. اور اس زمانے میں آپ بھی مطلب کہ آپ لوگ بھی اور ہم لوگ سب ینگ تھے، ایک جذباتی اپیل بھی تھی. تو بھٹو صاحب کے زمانے میں جو ہے یہ فیملیاں ڈیوائڈ ہوئی. اب پاکستان کی سیاست میں ایک چیز اور بھی آ چکی ہے کہ بہت ساری آل نہیں لیکن بہت ساری فیملیاں ایسی ہیں کہ جو خود اپنے آپ کو 3 یا 4 پارٹیوں کے اندر اپنی موجودگی، اپنی حاضری لگائے رکھتی ہیں. اور وہ
ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ اپنے چلتی ہیں. یہاں طاہر انور والا صاحب سے یہ بھی پوچھتے ہیں آپ کے لیے یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ اسد اور عمر اور محمد زبیر کی تو اتنے انٹرویوز ہو چکے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ بڑی آپس میں کھلے ڈولے دونوں بھائی ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں گھروں میں بھی اسی طرح تنقید ہوتی ہے، اور ہماری بھابیاں اور بہنیں اور بچے پوری فیملی میں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، آدھے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، آدھے پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں، مے بی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو. آپ کو ود ان فیملی کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے موو اراؤنڈ کرنا، اور کیا ڈویژن آپ کے گھروں میں بچوں اور آگے ان کے بچوں تک بھی ہو چکی ہے؟ یہ ہے کہ جہاں تک ہے نا محترمہ تہمینہ دولتانہ صاحب، وہ میری بھابھی بھی ہیں، مدر کی جگہ پہ بھی ہیں، انتہائی عزت کی جگہ پہ بھی ہیں. ہم کبھی ان کے خلاف کوئی ایسی بات زبان پہ بھی نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. ان کی جو سب سے زیادہ مخالفت ہے جو ان کے سگے بھائی ہیں نا زاہد دولتانہ اور ان کا بیٹا جو تھا عظیم دولتانہ جس کا ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، انہوں نے ہرایا تھا ان کو ایم این اے پہ جب الیکشن لڑا تھا. اچھا. تو وہ ان کے گھر میں بھی ہے، لیکن ان کی آپس میں کوئی ابھی بھی ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے مینا کے پچھلے دنوں میں، کچھ دن میں تو سارے اکٹھے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں گے تو ہمارے ساتھ جہانگیر ترین صاحب آ گئے تھے، مخدوم احمد محمود صاحب پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے، ان کے دوسرے رشتہ دار جو ہارون اختر صاحب تھے وہ نون لیگ میں تھے، اور ہمایوں اختر صاحب بھی پی ٹی آئی میں آ گئے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، مرید حسین قریشی صاحب جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اگینسٹ چل رہے ہیں. تو یہ سلسلے تو ہمارے اس طرح چل رہے ہیں. لیکن جو ہمارے ساتھ آ کے شامل ہوئے ہیں نا، جو ساؤتھ پنجاب کا ہے پی ٹی آئی، اگر آپ دیکھیں تو نارتھ میں سٹرونگ ہے یا ساؤتھ میں سٹرونگ ہے؟ سینٹر میں جو ہے نا نون لیگ سٹرونگ ہے. کہیں نہیں ہے. ساؤتھ میں سٹرونگ ہونے کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ ہم لوگ جو پی ٹی آئی جوائن کی تھی وہ کی تھی کہ فیوڈلزم جو ہے سندھ کے ساتھ اگر جو ایریاز لگتے ہیں وہاں ابھی بھی بہت زیادہ ہے، لوگ بہت پسے ہوئے ہیں، بہت برے حالات اور بیکورڈ ایریاز ہیں ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ہر چیز میں. اس میں لوگ جو ان سے تنگ آ کے کہ جی ایک گھر ایک طرف ہے، ایک گھر ایک طرف ہے، دونوں چلے جاتے ہیں، وہ اگر ساتھ نہیں بھی ہیں رشتہ داری بھی لیکن وہ اندر سے ایک ہی تھے. بالکل صحیح. اس کو چھوڑ کے ہم پی ٹی آئی میں آ گئے. اب حالات ایسے ہوئے کہ ساؤتھ پنجاب محاذ والوں کو شامل کرنا پڑ گیا ہمیں حکومت میں آنے کے لیے. اس کے لیے مجھے سیٹ بھی چھوڑنی پڑی، مجھے ٹکٹ نہیں ملا. ہم نے بھرپور انویسٹ بھی کیا ان کے اوپر اور ان کو جتایا بھی. یہ نہیں ہم نے کیا کہ جی سیٹ نہیں ملی تو ہم آزاد لڑ لیں یا ایسا کر لیں. نہیں، ہم نظریے کے ساتھ ایک دفعہ عمران خان آئے، نہیں عمران خان کے نظریے وہ آئے. ان میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں واضح الفاظ میں کہ یار گندے لوگ آ گئے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھے لوگ بھی ہیں، جس میں افضل چند صاحب بھی تھے. ایک ندیم افضل چند صاحب بہت اچھے بندے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جو آئے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے راجن پور سے درشک صاحبان آئے ہیں، وہ بھی اچھے جو ہیں. درشک صاحب جتنے بھی ہیں وہ بھائی بھی اور فادر بھی ان کے، وہ بھی اچھے لوگوں میں سے ہیں. اور اسی طرح نوجوان بھی آ گئے جو پہلے کبھی نہیں تھے، جن کے خاندان میں کوئی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ٹکٹ ملے گا یا ہم آئیں گے، وہ بھی آ گئے. عامر ڈوگر ہے، وہ بہت اچھے شمولیت ہماری ساؤتھ پنجاب سے. اچھا، اسی طرح بسرا صاحب ہیں، خالد رؤف یا کاشف پنسوٹا باول نگر سے، وہ بھی اچھے لوگ شامل ہوئے ہیں. لیکن کچھ ضرور ایسے لوگ آگے ہیں جو جیتے اس کے ساتھ والے لوگ تھے کہ جو اقتدار کی کرسیوں میں تھے. پی ٹی آئی ایکچولی اس نظریے کے خلاف ہے. ہم خاموش کیوں ہیں؟ ہم ساتھ عمران خان کے آج بھی کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہمیں کے پی کے ہمارے سامنے ہے. اس کی مثال اگر آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں آنے کے بعد اگر پی ٹی آئی وہاں رپیٹ کی ہے تو صرف دو وجہ سے، ایک ان کا لوکل گورنمنٹ سسٹم اور دوسرا ان کا ہیلتھ کارڈ. ٹھیک ہے. ادھر سے آ کے جب 18 والا الیکشن آیا ہے تو اس پہ آ کے عمران خان نے جو ڈیسیژن لیے، جو ٹکٹس پہ لیے، جو چیف منسٹرز پہ لیے، جو آ کے پنجاب میں لیے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ عمران خان جو گند آ گیا ہے ساتھ اس کو صاف کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ ہوگا. ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان ابھی تک اپنے نظریے سے نہیں ہٹا، لیکن چونکہ ٹیم میں کچھ لوگ ایسے آگے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں مسائل آ رہے ہیں، جن کو آہستہ آہستہ کہیں گے تو وہ نام لے لے کے بھی آپ کو سب کو پتا ہے. نہیں، آپ مسائل بتائیں گے. میاں صاحب سے میں ہلکا سا یہاں کوشچن میں چاہوں گا کہ یہ بھی ایڈ کر دیں میرے اس کوشچن میں. انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی گند پی ٹی آئی میں آ گیا ہے، ہمیں پتہ ہے. ہم جو پی ٹی آئی کے پرانے کمیٹڈ ورکر ہیں، ہم نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے. ایک چیئرمین نے کہا ہے تو ہم نے آمین کہی ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا ہے، جتوایا ہے پورے پاکستان میں جہاں جہاں ٹکٹ دیے تھے. انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ یہ کہتے ہیں، میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ وہ غلط لوگ تھے، آ گئے ہیں.
لیکن صفائی کا یہ کہتے ہیں ہم نے شروع کر دیا صفائی. مجھے تو کہیں صفائی نظر نہیں آئی. آپ کو کہیں نظر آئی ہے صفائی؟ والا صاحب جو ہیں چونکہ ظاہر ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے ہیں اور ساؤتھ پنجاب میں اس وقت جو ہے وہ پالیٹکس بڑی پیکولر انداز کی چل رہی ہے. اور جب یہ وہاں پر شاہ محمود قریشی وغیرہ جو ہے یہ مطلب جب آئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے یہ پارٹیاں بدل کے آئے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. خسرو بختیار جو ہے یہ مشرف کے زمانے کے اندر ان کے منسٹر آف اسٹیٹ تھے فارن افیئرس, ینگ آدمی تھے. تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ فارن ڈپلومیسی پر کوئی اپنے آپ کو ایکسپرٹیز اپنی بنائیں گے, لیکن وہ اب پتہ یہ چلا کہ نہیں, کہ تو ابن الوقتی والی بات ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہیں جنوبی پنجاب میں رہنا ہے. میں جنوبی پنجاب سے مطلب فاصلے پہ کینیڈا میں امریکہ میں بیٹھا ہوں, تو مجھ میں یہ مطلب کہ میں جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو بیانات اور جو نظریات عمران خان نے پیش کیے ہیں اس کی ڈیفیٹ کے کام کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اپنے سامنے کہ اس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں, ندیم بابر تھے, ان کو یہ عمران خان کی چوائس ہے نا. اب یہ عمران خان یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں پتا تھا. چوائس ہمارے اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ عمران خان جو ہے تحریک قائدہ اس پر ہے. جس طرح سے نواز شریف جو ہے مسلم لیگ کی جو بھی اونچ نیچ ہے اس کے ذمہ دار جو ہے چاہے وہ کسی نے کی ہو, لیکن جب قائد وہاں موجود ہے تو قائد از رسپانسبل. پیپل پارٹی میں جب بے نظیر تھی تو ہم نے بے نظیر کو اس کا ذمہ دار قرار دیا, کیونکہ پارٹی کا قائد یہ نہیں کہہ سکتا او میرے پیچھے کوئی کام ہو گیا. اگر پیچھے کام ہو گیا تو پھر آپ لیڈری چھوڑ دیں, کیونکہ میرے نزدیک جو ہے کسی پارٹی کا قائد ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ویژن ہے, وہ اس کے وہ ہے. اب اس کے بیانات جو ہیں عمران خان صاحب کے وہ بڑے ٹھیک ہیں. وہ ہر آدمی جو ہے معاشرے کا اس کے لیے بات کرنے کا اور اس کے لیے اس میں ایک اپیل موجود ہے, کیونکہ he talks about the common man. بالکل. لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے وہاں پر میرا اختلاف ہے. عملاً بتائیں جی طاہر انور والا صاحب, عملاً بتائیں کیا ہو رہا ہے. تقریریں میں عمران خان صاحب کی بہت اچھی ہیں, پوری دنیا میں سنی جا رہی ہیں, دیکھی جا رہی ہیں اور لوگوں کے دل کی بات کرتی ہیں. وہ اپیل اس میں موجود ہے اور لوگوں کو وہ اپیل کرتی ہیں باتیں ان کی. لیکن عملی طور پر اور جو آپ کہتے ہیں کہ سیاسی گند آ گیا اور سیاسی گند کی صفائی کا کام شروع ہو گیا, کہاں شروع ہو گیا؟ ہمیں تو نہیں لگتا. مجھے تو لگتا ہے دن بدن وہ جو سیاسی گند کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن کہنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے ایک لفظ یہ انٹروڈیوس کرا دیا ہے, پی ٹی آئی والے جو انٹروڈیوس کرائیں پھر یہ اس وقت جو ہے حاکم الوقت ہیں. تو سیاسی گند جو آ گیا ہے اس کو صفائی ہمیں تو نظر نہیں آتی. آپ کو کہاں نظر آتی ہے کہ عمران خان صفائی کریں؟ ایک تو آپ کو بہت سے لوگوں میں بھی نظر آ رہی ہے کہ جو آپ کے عمران خان کے بلو آئیڈ کہلاتے تھے یا بہت قریبی ہوتے تھے, اس وقت وہ شاید عمران خان کی حکومتیں چینج کرانے کی دعائیں مانگ رہے ہیں یا ان کے خلاف ایک محاذ بنا کے. آپ کا مطلب جہانگیر ترین گروپ کا ہے؟ بالکل صاف ہے. ٹھیک ہے. جہانگیر ترین یہ ہو گیا, اسحاق خاقوانی ہو گیا, یہ کہاں تھے؟ ان کو کوئی جانتا تھا؟ جاوید ہاشمی ساؤتھ پنجاب سے. ساؤتھ پنجاب ایک اتنا زیادہ شامل ہوا پی ٹی آئی میں اور اتنا پرابلم آ گیا ساؤتھ پنجاب میں. آپ صرف یہ نہ دیکھیں گے جی پی ٹی آئی ہے, وہاں پی ٹی آئی بھی ہے, وہاں کاف لیگ بھی ہے, وہاں نون لیگ بھی ہے, اور وہاں ساؤتھ پنجاب محاذ ہے جو کہ پی ٹی آئی میں ہی ہے لیکن ہے وہ ساؤتھ پنجاب محاذ. آپ زیادہ تر جو کھاتے میں ڈالتے ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ساؤتھ پنجاب محاذ کو پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. لیکن وہ آپ کے الائیڈ ہیں نا, جب آپ کے اتحادی ہیں تو ان کا تو چھپرا آپ کے وہ کھاتے ہم میں نے جائے گا. ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک حکمران آنے کے لیے صلح حدیبیہ کیا تھا کہ جی ایک دفعہ حکومت میں آ کے ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جہاں سے درست ہونے کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اون چودھری جو ہے وہ عمران خان کو چھوڑ کے ادھر بیٹھ سکتا ہے؟ اس سے بڑی صفائی کیا ہو سکتی ہے؟ اون چودھری کا تو مجھے ایسے لگتا تھا, کیونکہ اون چودھری واز دیٹ گائے کہ جب عمران خان کہیں کسی فنکشن میں تقریب میں ہاتھ دھو رہے ہوتے تھے تو وہ پیچھے تولیہ لے کے کھڑا ہوتا تھا. عمران خان کسی جگہ تقریب میں فنکشن میں جا رہے ہوتے تو وہ ڈائری پیچھے سے پکڑاتا تھا. تولیہ پکڑ کے کھڑا ہونے والا اور ڈائری پکڑانے والا بندہ جو ہے, اگر اسے ایڈوائزر پنجاب گورنمنٹ میں لگا دیا جائے عثمان بزدار کا, تو اسے تو ساری زندگی جو ہے عمران خان کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ مجھے تم نے کہاں سے تولیے اور ڈائری سے تم پروموٹ کر کے تم نے مجھے ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر لگا دیا. اور آج وہ بندہ جو ہے وہ جہانگیر ترین کے ساتھ بیٹھ کے وہاں راجہ ریاض کی طرح اینٹی عمران خان پریس کانفرنسیں کر رہا ہے. تو مجھے ایسے لگا کہ میں بھی عمران خان نے خود اسے انوالو بھیجا ہو تاکہ اندر کی خبریں آتی رہیں. میں تو لاہور میں ایک ریسٹورنٹ پہ شراب پینے کا واقعہ ہوا تھا کہ جی اس نے ٹیبل پہ سرو کی تھی. ٹھیک ہے. بڑا مشہور ریسٹورنٹ تھا وہ, جو سیل بھی ہوا, وہاں لڑائی جھگڑا ہوا جس وجہ سے اون عباس کو ایڈوائزری سے ہٹا دیا گیا, اون چودھری کو ہٹایا گیا تھا. اون چودھری اس میں انوالو تھا, خود موجود تھا اس وقت. یس, وہی بیٹھا ہوا تھا. اچھا, وہی بیٹھا ہوا اس موقع پہ. ٹھیک ہے. اس کو ایڈوائزر چیف منسٹر سے ہٹا دیا گیا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ اون چودھری ہٹ جائے گا؟ ہم اون چودھری کو تو کہتے تھے یہ ٹکٹیں بانٹا کرے گا. بالکل صحیح. اس کو کیا گیا, اس کو بالکل کارنر کر دیا گیا.
اسد عمر صاحب ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اسد عمر کے علاوہ کوئی ہمارا کوئی اکانومی کے لیے کوئی بندہ آئے گا. جب عمران خان نے دیکھا نہیں ہے تو وہ گند نہیں ہے. اختر ایسٹ ہے ہمارا جو اسد عمر اسد عمر بالکل صاحب صحیح. ایسٹس ہیں, لیکن ایک کام میں لیکن ڈیلیور یہ ہے نہیں کہ کیا تو وہ اس نے صحیح سواری پہ آگے جو ان کو ہونی چاہیے, مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں, وہ مینجمنٹ میں چلے گئے. ادھر. اسی طرح کئی اور لوگ بھی ہیں ہمارے جو ابھی بھی کچھ چل رہے ہیں, کچھ کو پولیٹیکلی طور پہ ضرورت ہے ابھی. جہاں تک ہے کافلی کا, اگر ہمیں کوئی کمپٹیشن ہوگا یا آگے کوئی ہمیں نظر آتا ہے نا پنجاب میں, اگر ساؤتھ پنجاب میں کوئی مسئلہ ہوگا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے پرویز لائی کے کاموں کا. اچھا, نون لیگ کے کاموں کا ہمارے پاس جواب ہے, جو کچھ انہوں نے کیا ہے, پیپلز پارٹی نے کیا ہے, وہ لوگ تنگ ہیں. لیکن پرویز لائی کے کاموں کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ آگے سٹرونگ ہو رہے ہیں, وہی مسلم لیگ آگے مکمل ایک بنتی جو نظر آ رہی ہے, اس کے ساتھ ہی ہمارا فیوچر ہوگا. لیکن جنوبی پنجاب سے آن عباس پپی کو سینٹ کا ٹکٹ دینا, بالکل صحیح. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ورکر آ گئے ہیں. اعجاز چودھری کو سینٹ کا ٹکٹ دینا, ورکر آ گیا ہے جس کو این اے کا اور ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں دے رہے تھے کہ جب یہ سارے بالکل ایسے انوالو تھے. اس سے عمران خان بھی اپنی ٹیم کو آگے لانا شروع ہو گئے ہیں. حماد اظہر جیسے لوگ آگے ہیں ہمارے پاس, آگے ہیں جو نئی لیڈرشپ آ رہی ہے. ہمیں ڈر کیوں نہیں ہے پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا کہ ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہی اگر یوتھ کا, عمران خان کے ساتھ پاکستان کی 65% یوتھ ہے, اگر بلاول کو پیپلز یوتھ کا پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ اس نے یوتھ کو عمران خان سے توڑ کے شاید پیچھے لے گیا. اس کو بنا دیا بابوں کی پارٹی کا چیئرمین جو مریم کو آ گیا. بابے اپنے حساب سے ان کو کھلا رہے ہیں, یوتھ کو وہ اٹریکٹ نہیں کر رہے. یوتھ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, 65% یوتھ ہے. اور دوسرا جیسے اب پنجاب میں اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت کسانوں میں ایک دیہاتوں میں گاؤں میں ہوتا ہوں, چھوٹے ذمہ دار جو ہیں ان سے پوچھتے ہیں نا کہ یار یہ کیا حالات ہیں تمہارے. کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری بارشیں بھی نہیں ہوئی تھی اور موسم بھی خراب ہوا تھا, لیکن ہماری فصل اچھی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بادشاہ ایماندار ہے, بادشاہ نیک ہے. یہ اتنا انکم, اتنا پروفٹ, اتنی اچھی فصلیں اور گھر بیٹھے ایسے ریٹ آج تک 70 سال میں کسی ذمہ دار کو نہیں ملے. ناظرین کرام, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ طاہر انور والا صاحب صرف پی ٹی آئی کے ورکر اور لیڈر ہی نہیں ہیں. ان 4-5 بھائیوں کی 150 ایکڑ زمین ہے پنجاب میں, وہاڑی کے ایریا میں. اور ان سے اسپیشلی میاں صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کاشتکاروں کے حوالے سے جو ایگریکلچر ریفارمز کی عمران خان بات کر رہے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنی سچائی ہے؟ اور چائنا سے اگر ہم ایگریکلچر ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا ایگرو فارمنگ کے حوالے سے کیا کچھ لرن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے جناب؟ اس میں بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ایگریکلچر کے حوالے سے جتنا ایگریکلچر کو فائدہ عمران خان کے 2 سال میں ہوا ہے, یہ 3 سال میں, آج تک اس سے پہلے نہیں ہوا. آپ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ٹریکٹر جو ہیں آپ کو اب آن پہ مل رہے ہیں. آپ آج فل پیمنٹ کر دیں, آپ کو 1 مہینے بعد ڈیلیوری ملتی ہے. گاڑی موٹر سائیکل 2 سے 3 سے 6 مہینے تک ڈیلیوری چلی گئی ہے. اور ایڈوانس بکنگ ہے. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ گھر پکے بن رہے ہیں, کنسٹرکشن شروع ہو گیا. آج ایک بندہ ہاؤسنگ اسکیم دیہاتی علاقوں میں شروع کرتا ہے, اس کے 24 گھنٹے کے اندر 100% پلاٹ بک جاتے ہیں. اچھا, یہ پیسہ آ گیا ہے. غربت جو ہے, ذمہ دار سے بات کرتے ہیں, میں بھی ذمہ دار ہوں, چھوٹا ذمہ دار ہوں, لیکن ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 20,000 روپیہ ایکسٹرا دینا پڑ گیا کھاد کا, بیج کا یا سپرے کا, تو ہمیں 70,000 روپیہ ایکڑ فائدہ بھی تو ہوا ہے ریٹ سے. ٹھیک ہے, وہ جو پروفٹ ہوا ہے جس سے ہم یہ سارا کچھ خرید رہے ہیں. جو مہنگائی کی پرابلم ہے وہ ڈیفینیٹلی ہے, وہ ہے بڑے شہروں میں. ٹھیک ہے, جو جیسے لاہور ہے, کراچی ہے, جہاں لیبر ہے ان کو پرابلم آ رہی ہے. اب وہاں کیا ہوا ہے, جو پچھلے دور تھے, یہ لوگ سمجھتے ہیں, لوگ بیوقوف نہیں, یہ گاؤں کے لوگوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی جو انجمن تاجران ہے, اس کا جو پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے وہ میاں منان نون لیگ کا MNA ہے. بالکل ہے, فیصلہ بات. منڈی میں چیز جو ہے وہ ملتی ہے, اگر 1,000 روپے کی جو سبزی ملتی ہے وہی ریٹیل میں آ کے مارکیٹ میں 4,000 کی ہو جاتی ہے. نہ زمیندار کما رہا ہے, نہ اینڈ یوزر کو سیونگ ہو رہی ہے. ایک مڈل مین جس کی کوئی محنت نہیں ہے, وہ دیہڑیاں لگا رہے ہیں. ان کو کنٹرول کون کر رہے ہیں؟ یہی جو مافیاز بیٹھے ہوئے. آپ کی حکومت کو 3 سال ہو گئے ہیں. جی جی, 3 سالوں میں آپ نے کیا کیا؟ سر 3 سالوں میں سب سے پہلے ایک جو ذہن یہ چینج ہوا ہے نا کہ کھاتا بھی اور لگاتا بھی ہے. یہاں سے چینج ہو گیا کہ نہیں, عمران خان آ گیا, ہونا کہ 2,000 کام کا لگتا تھا کرپشن پہ, اب ہم 4,000 ریٹ لیں گے. ریٹ رشوت کے بڑھ گئے ہیں. خوف ایک جو ہے نا رشوت لینے کا, وہ خوف آ گیا ہے, وہ اتنی اوپن نہیں ہو گئی. یہ ڈیفینیٹلی رشوت کے ریٹ بڑھے ہیں, لیکن وہ جو ریٹ بڑھتے ہیں وہ بڑے کیسے ہیں
کہ جی عمران خان دی حکومت آ گئی ہے ہن سختی ہوگی, ورنہ پہلے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا, لگاؤ اور کھاؤ اور لگاتا بھی ہے. میاں صاحب یہ ایک حد تک ان کی بات ٹھیک ہے کہ لوگوں کو خوف ہو گیا ہے عمران خان کا, اس وجہ سے رشوت جو ہے لیتے ہوئے وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں, اور اسی تناظر میں انہوں نے اپنے رشوت کے ریٹ بڑھا دیے ہیں. لیکن میں تو اسے سکسیس نہیں کہوں گا, رشوت روکنی کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ سر میرا تو اس معاملے میں والا صاحب سے ذرا سا اختلاف ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ کہا تو جا رہا ہے کہ اس کا خوف تھا اور لوگوں کی یہی توقعات تھی عمران سے کہ وہ بہت کچھ اچیو کرے گا. آج 3 سال ہے, 3 سال کے بعد مجھ جیسا آدمی بھی, میرے خان صاحب سے بڑے اچھے ذاتی تعلقات بھی رہے ہیں, آپ کو بھی علم ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بالکل مایوس اس لیے ہوں کہ خان صاحب اگر ندیم بابر کے اربوں ڈالر کے جو نقصانات ہیں اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. جہانگیر ترین کو چینی آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں تو چینی آج بھی 100 روپے سے اوپر کی ہے, اور غریب آدمی کی خوراک کا ایک لازمی حصہ ہے. تو غریب کے کون سے مسائل حل کیے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ کب تک صرف پچھلی حکومتوں کے نقصانات کا رونا رو کر آپ اپنی کارکردگی جو ہے یا جو کارکردگی اچھی نہیں ہے اس پہ صرف پردہ ڈالیں. کسی پی ٹی آئی کے لیڈر سے آپ بات کر لیں, وہ کہے گا وہ چھوڑ گئے, یہ بجٹ میں یہ اضافہ تھا. جبکہ اگر آپ بیٹھ کر عملاً جو ہے فیکٹس اینڈ فیگرز کو کمپیئر کریں تو یہ جتنا قرضہ باہر کے ممالک کا ہمیں ملا ہے اور جو مطلب ہے کہ خان صاحب کی حکومت نے 3.5 سال میں لیا ہے, اتنی ہی اچیومنٹ یا اس کا آدھا حصہ بھی پرفارمنس میں مجھے اگر وہ پاکستان کے معاملات میں دکھا دیتے تو ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے وہ عام ووٹوں سے آئے ہیں, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جمہوریت میں عام ووٹوں سے آئے. عام آدمی کا کون سا مسئلہ ابھی تک حل ہوا ہے؟ امید ہے کہ وہ جو ہو جائے گا, امید پہ دنیا قائم ہے نا. تو امید کے اوپر آگے ہی ہمارے عوام جو ہیں پچھلی جو ماضی کی گورنمنٹیں ہیں ان سے مطلب کہ مارے کھا چکے ہیں, ان سے مایوس ہو کر وہ عمران خان کی طرف آئے ہیں. ٹھیک ہے, عمران سے یہ توقعات تھی, ان کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے. میں یہ کہنے کی ضرورت کرتا ہوں ان کے پاس جو ہے وزراء کی ٹیم ہی نہیں ہے. اب مثلا یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی جلدی آپ تبدیل فرماتے ہیں. ندیم بابر چلا گیا, فلانا ایڈوائزر آ گیا. ایک تو یہ کہ اتنے بڑے ہم پیپل پارٹی کو اس بات پہ کرٹیسائز کرتے تھے کہ مشیروں کی اور ایڈوائزروں کی اور وزیروں کی ایک ٹیم ہے, فوج ہے. پاکستان کی ہسٹری میں جتنی ماضی کی حکومتیں ہیں, ایک نہیں جتنی ماضی کی حکومتیں ہیں, ان کا مطلب نمبر لے لیں کہ کتنے ایڈوائزر اور کتنے وہ تھے, اور ایک مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا لے لیں. عمران خان کی حکومت کے اندر بھرے ہوئے ہیں. تو یہ کیا یہ خزانے کے اوپر بوجھ نہیں ہے؟ ہر وہ منسٹر کو, ہر ایڈوائزر کو وہ پروٹوکول ہے, اس کے ساتھ پولیس کی سیکیورٹی ہے. پھر ہم پولیس کو کہتے ہیں جناب امن و امان نہیں قائم کرتے. یا وہ وزیروں کے دم بھرے اور ان کے گھر کے بچوں کو اسپتال اور مطلب کہ اپنا ایجوکیشن میں پہنچائے, یا یہ. تو میری بات کہنے کا یہ ہے کہ سمت بھی ابھی تک عمران خان جو ہے سمت نہیں متعین کر سکے. پیغام ان کا بڑا بالکل اپیلنگ تھا, مجھے بھی اپیل کرتا ہے. کیوں کہ کامن مین کی بات ہوتی ہے, غریب آدمی کی بات ہو رہی ہے. لیکن غریب آدمی کو اگر 3.5 سال کے اندر بھی آپ ریلیف نہیں دے سکتے تو میں بیانات کا کیا کروں؟ وہ بیانات میرے کسی کام کے نہیں. طاہر انور والا صاحب, عظیم ہے میاں صاحب اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام یہ کہتے ہیں کہ میاں عمران خان کی سپیچ سے پیٹ نہیں بھرتا. آپ کی گورنمنٹ میں اگر آپ سے پوچھا جائے 1 2 3 آپ نے کون سے اچھے کام کیے ہیں, آپ کو بتانے کے لیے آج 3 سال بعد آپ کے پاس کیا ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ سابقہ حکومتوں کیا کر دیں, کیا نہیں کر دیں, کیا نہیں ہوا. ہمیں جو اس دفعہ جو فیس کرنا پڑا, جو سابقہ حکومتوں کو میں نہیں ہو سکا, وہ اس میں ایک تو یہ کرونا کا بھی مسئلہ آ گیا. ایک تو ہمارا ٹھیک ہے جیسے بھی معیشت تھی, جو ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز تھے, جو انٹرنیشنل حالات تھے, وہ سائڈ پہ کر دیں, ان کو بھی درست کرنا تھا. پھر یہ کرونا کی وجہ سے آ گیا. اکانومی ہماری کوئی اتنی سٹرونگ نہیں تھی کہ جی ہم اس میں سروائیو کر سکتے. وہ ایک عمران خان کی انہیں کریڈٹ صرف دیتے, وہ ایک اللہ تعالیٰ کا ہماری قوم پہ کوئی خاص کرم ہوا ہے کہ اس طرح کی جہاں قوم نے کوئی اتنی پرواہ بھی نہیں کی, کچھ نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کنٹرول کیا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, میں مطالبہ کروں گا کہ اس کو مدر آف پنجاب کا خطاب ملنا چاہیے. کیمو کروا کر آتی ہیں, کینسر کی پیشنٹ ہے, میں ان سے ملا ہوں, سیدھا ان سے ان کے ہم پوچھنے گئے ہیں, وہ کہہ رہی ہیں جی میں نے ابھی اس ہاسپٹل وزٹ کرنا ہے, یہاں ویکسین. وہاں انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے اسکول کھلنے تھے, جیسے یہاں میک ڈونلڈس میں ڈرائیو تھرو بنے ہوئے نا, انہوں نے قذافی اسٹیڈیم, مختلف پارک میں ڈرائیو تھرو کوشش کر رہے ہیں. سارا کچھ حالات یہ چینج ہو گئے. کشمیر کا جس طرح کا ایک دم سامنے آ گیا, وہ سارا اس کو بھی انٹرنیشنلی جو کیا ہے, ہم نے انٹرنیشنلی محاذ پہ بہت زیادہ کامیابی حاصل کیا سابقہ گورنمنٹوں سے, یہ ہمارا کریڈٹ ہے جی.
پاکستان میں جس طرح پینڈیمک کو ہم نے کنٹرول کیا ہے یہ ہمارا کریڈٹ ہے. پاکستان کی سب سے بڑی آبادی ہے کسانوں کی. کسانوں کو جتنے حالات بہتر اس دور میں ہوئے ہیں کبھی نہیں ہوئے جی. کنسٹرکشن میں دوبارہ حالات اچھے جا رہے ہیں. ابھی ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے ایک, اور دوسرا ایک ہیلتھ کارڈ آ رہا ہے. اب ہیلتھ کارڈ جو ہے پنجاب میں کچھ ڈویژن میں, ساؤتھ پنجاب کے بھی 2 میں آ گیا ہے, ڈی جی خان میں بھی آ گیا اور سائیوال میں بھی آ گیا ہے, لیا میں بھی. اب وہ کیا ایک 7.5 لاکھ کا ایک کارڈ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی غریب گاؤں میں, اور انہوں نے بلا امتیاز ہر بندے کو دیا ہے. یہ نہیں کیا کہ جی یہ صرف غریب کو ملے گا یا پی ٹی آئی کو ملے گا, تمام 100% لوگوں کو وہ مل گیا. 7.5 لاکھ روپے کی وہ میڈیسن خریدیں, وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل پہ جائیں, کہیں باہر سے علاج کرانا چاہیں کروا کے, اور 3.5 لاکھ دوبارہ بھی لے سکتے ہیں ایک سال میں. یہ ان کو کیا, اس پہ مس یوز بھی ہوا. لوگ چلے گئے جنہوں نے ڈاکٹر سے مل گئے, میڈیکل سٹور مل گیا اور پیشنٹ مل کے انہوں نے کیا. عمران خان صاحب کے پاس کمپلین کی, انہوں نے کہا میں نے اس کے لیے جو صحیح ہیں ان کو نہیں روکنا, یہ ان کی آپ چیکنگ کری رکھیں, جو پکڑا جاتا ہے اس کو سزا دیں, لیکن کارڈ چلے گا. اب ہیلتھ کارڈ آ جاتا ہے, ہم نے ہیلتھ کی پرابلم سالو کی. ایجوکیشن میں ہم نے دیکھیں نا, ہم نے بیسک اگر صحیح کرنی ہے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں عمران خان اگلے الیکشن تک کے لیے کہ جی میں نے صرف اگلا الیکشن لڑنا ہے, تو وہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی پلیٹ میں رکھ کے دینے کو تیار ہے, صرف ان کی بات مان لی جائے. بالکل لوگ وہاں بے وقوف نہیں بیٹھے ہوئے, وہ بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں مان رہا کہ 2 ایم پی ایم این اے سے حکومت ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اتنا بڑا کیبنٹ بنانی پڑتی ہے, ایڈوائزر بنانی پڑتی ہے, وہ روز کے ادھر چلا جاتا ہے, وہ ادھر. یہ سب بلیک میلر ہیں. اس کو ٹائم کے ساتھ ایسا ایسا صاف ہوگا. جیسے پہلے ٹارگٹ کیا ہے, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. ایجوکیشن میں نظام ایک لے کر آئے, قرآن پاک کو لے کر آئے کہ 1st سے لے کے 5th تک, اور 5th سے لے کے اب میٹرک تک انہوں نے اس کو لازمی سبجیکٹ قرار دے دیا. ایک سلیبس ہوگا ایچیسن میں, بیکن ہاؤس میں اور گورنمنٹ ہائی اسکول میں ایک سلیبس ہوگا. لوکل گورنمنٹ سسٹم آ گیا ہے ہمارے. اب عمران خان کے دور میں جو ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں وہ کیا آ رہی ہیں کہ ایم پی ایم این اے کے فنڈ ختم کرتی ہیں, کہ یہ کام ہی نہیں ہے ایم پی ایم این اے کا, یہ سب لوکل گورنمنٹ کو فنڈ ملیں گے. لوکل گورنمنٹ کو بھی انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ چیئرمین کو فنڈ نہیں ملیں گے. جو گاؤں کا جیتا ہے کاؤنسلر, ہر ایک کے پرسنل اکاؤنٹ میں جائیں گے. اچھا, وہ چاہیں تو اپنے گاؤں کی لیبر سے کام کروا لیں, وہ چاہیں تو ٹھیکہ دے کے کروا لیں, کسی ٹھیکیدار سے کروا لیں. وہ جو سال کے پیسے ملیں گے ان کو آڈٹ ہوا کرے گا سال میں, اور گاؤں والے خود ان کا احتساب کریں گے. لیکن سینٹ کے الیکشن میں تو فنڈز دیے گئے ہیں نا. دیکھیں سینٹ کا الیکشن جو ہے, یہ ایک تو میں سخت خلاف ہوں کہ سینٹ کا الیکشن ایک ہم نے رکھا ہی خرید و فروخت کا ہے اپنے انویسٹر پالنے کے لیے. ان کا کوئی ملک کی بہتری کے لیے یا اپنے علاقے قوم, ان کے پاس کیا حلقہ ہے کہ اسلام آباد کے بندے کو کراچی سے سینیٹر بنا دیں, جی میرا دوست ہے, میرا وکیل ہے, میرا یہ ہے. میں مصطفیٰ نواز کھوکر اسلام آباد کا تھا, کراچی سے. دیکھیں جی, ہم نے وکیلوں کو, اپنے جو وکیل ہے, جو نواز شریف کا وکیل ہے, بجائے اس کو فیس دینے کے اس کو انہوں نے سینیٹر بنا دیا کہ چل بھائی سرکاری فیس پہ تو کیے جا. ان کی مدر تھیں, وہ ایم پی اے بن گئی, صرف سرکاری کھاتے پہ علاج کراتی رہی. خالد انور منسٹر تھے. نہیں جی, نہیں جی, ہاں جی, خالد انور بھی تھے. اور ایون کہ نواز شریف صاحب کی مدر جو تھی وہ بھی دیکھیں ایم پی اے رہی ہیں, انہوں نے آج تک حلف نہیں اٹھایا. ڈیتھ ان کی انگلینڈ میں ہو گئی, ان کا علاج وہ کنفرم نہیں ہوئی خبر کہ وہ کوئی اور شمیم نام کی کوئی اور خاتون نہیں. اب یہ طاہرہ اورنگزیب, یہ جو مریم اورنگزیب, طاہرہ تو بڑی پرانی پولیٹیکل ورکر ہے, ابھی مریم پیدا بھی نہیں ہوگی تو وہ پولیٹیکل ورکر تھی طاہرہ اورنگزیب. یہ بھی دیکھیں نا, یہ بھی اس مشرف کے ساتھ سے ہی آئے ہوئے ہیں نا, مشرف کے ساتھ تھی, ان کے ساتھ ان کی نرس تھی, ان کی جو تھی, اور وہ ادھر سے پھر آگے آئی ہیں. یہ سارا ایک پاکستان کا ایک نظام سسٹم ہے. ہمارے ہاں لوگ ہیں گاؤں میں, میں ہوں نا, تو لوگ کو کچھ بھی کہہ لینا, اس کا حق کا کام ہے. اس کی چوری ہو گئی ہے, اس کو کوئی زیادتی کر گیا نا, اس نے تھانے نہیں جانا, اس نے میرے پاس آنا ہے, جی میرے تھانے فون کرو. چلیں ابھی ہم ایک وقفے پر چلتے ہیں, لیکن میں آپ کو کریکٹ کرتا چلوں کہ مریم اورنگزیب کی جو والدہ طاہرہ اورنگزیب ہیں اور ان کی جو بہن نجمہ حمید ہیں, یہ دونوں بہت پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں. عمران خان کے, یہ نواز شریف کی یہ بہت پرانی ساتھی ہیں. اس وقت کی جب شیخ رشید بھی شاید نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ دونوں بہنیں اس وقت بھی نواز شریف کے ساتھ تھیں. یہ پرانی مسلم لیگ کی ورکر ہیں. مریم تو بعد میں یہ نہیں, طاہرہ اورنگزیب مشرف کے ساتھ چل گئی, میں یہ کہہ رہا ہوں. بعد میں پھر معافی مانگی گئی اور پھر یہ دوبارہ پھر یہ واپس آئی. ناظرین کرام, ابھی ہم ایک وقفے پر چلیں گے, اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہاں سے ہی شروع کریں گے. مجھے پتا ہے کہ میاں صاحب کے پاس بہت سارے کویسچن ہیں طاہر انور والا صاحب سے پوچھنے کے لیے, لیکن آپ کہیں نہیں جائیے گا, ابھی گفتگو کا سلسلہ مزید آگے تیز ہونے والا ہے. Stay with us, we'll be right back after this.
पूरे ऑन्टेरियो में लाखों लोग अपनी कोविड-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूर शुदा तमाम वैक्सीन महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 1-888-999-6488 पर कॉल करें। बैंक ऑफ पंजाब लाया पाकिस्तान का पहला मुकम्मल फ्री रोशन डिजिटल अकाउंट, जिससे आपको मिले मोबाइल ऐप, दुनिया भर में डेबिट कार्ड की फ्री डिलीवरी और बिना चार्जेस के इस्तेमाल की सहूलत, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मौका, ऑटो लोन और ऑनलाइन यूटिलिटी बिल्स जैसी बेशुमार सहूलियात। अभी www.bop.com.bk पर ऑनलाइन रोशन डिजिटल अकाउंट फॉर्म फिल कीजिए और पाइए एक्सीलेंस यूनिट के जरिए 24 घंटे डेडिकेटेड सर्विसेज। बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्द का ख्याल। मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 905-257-1342 या wimcanada.com पे लॉग इन हो। I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Team Farhan, mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. सबसे पहले आपने ये बनना नहीं है, मेरी बात समझ नहीं आ रही। सबसे पहले आपने गलवाना नहीं है। नाज़रीन कराम, आपको ये एक बच्चे की वीडियो, ये तकरीबन 4 साल का बच्चा है, उसकी वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि इमरान खान के बारे में जिस तरह ताहिर अनवर वाला कहते हैं और बाकी पाकिस्तान भर में लोगों का तासर यह है कि इमरान खान जब से उन्होंने बाकायदा सीट संभाली है, इब्तदाई मुश्किलात ओवरकम करने के बाद उन्होंने अब तक वो जब भी कोई गुफ्तगू करते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो इमरान खान के ज़हन में ये नहीं होता कि मैंने अगला 2023 का इलेक्शन जीतना है या उससे अगला जीतना है। वो नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं इमरान खान, और जो भी बात करते हैं वो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं कि गरीब को ऊपर उठाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, पाकिस्तान में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना है, IT सेक्टर में आगे जाना है, अपने लोगों को एजुकेट करना है, चाइना से टेक्नोलॉजी लेके आनी है, एग्रो फार्मिंग, पाकिस्तान को वो बाकायदा वापस एक ज़री मुल्क बनाना है, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। वो उनके ख्वाब बहुत लंबे और बहुत आगे के हैं। अगर आज ये 3-4 साल के बच्चों को ये फिक्रा कि घबराना नहीं है, अगर ये ज़बान ज़द-ए-आम हो रहा है और ये बच्चे अपनी घुट्टी के तौर पर लेके पैदा हो रहे हैं, अगर ये बच्चों ने आइंदा अपनी ज़िंदगी में इस एक फार्मूले को ही अपनी ज़िंदगी का बना लिया नस्बुल-ऐन कि हमने घबराना नहीं है और आने वाली ज़िंदगी में तमाम तर मुश्किलात का जमामर्दी से मुकाबला करना है,
تو یقیناً دس از ریئل نیشن بلڈنگ میرے خیال میں. میاں صاحب سے پوچھیں گے. جی میاں صاحب. یہ جہاں تک دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ جو بھی حکومت نہیں آئے نا وہ اس کو اپنی ایک سمت رکھنی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی پیٹرول جو ہے یہ ہماری معیشت پر بہت بڑا بوجھ اس لیے کہ ہم پیٹرول پروڈیوسنگ نہیں ہیں, گیس پروڈیوسنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر کوئی اس قسم کی پالیسی نہیں. اب تک جو ہے وہ جہاز آتے ہیں ان کو لگنے میں دیر ہوتی ہے. ایک مطلب کہ ٹرمینل جو ہے وہ نیب کے مطلب کے زیر اثر ہے, وہاں کچھ کا کام نہیں ہو سکتا. یعنی ڈائریکشن کس میں, اکنامک پالیسی کی کوئی ڈائریکشن. آئی ایم ایف کے ساتھ اس کی غلامی میں چلے جانا, اس کو میں مطلب کہ اکنامک پالیسی نہیں کہتا کہ آپ وہاں سے لون لیں قوم کو فروخت کریں. اب دیکھیں کہ وہ یعنی ہم اس حال کو پہنچ گئے کہ قوم کی سڑکیں, قوم کی بلڈنگیں ہم گروی رکھ رہے ہیں. اب گروی جس کے پاس رکھی جاتی ہیں وہ ساہوکار کہلاتا ہے, اور ساہوکار ان چیزوں کو اپنے سے استعمال کرتا ہے. تیسری بات یہ کہ خارجہ پالیسی پر جو ہے میں طاہر والا صاحب کے ساتھ جو ہے اس بات پہ اختلاف کرتا ہوں, کیونکہ یہ میرا ایک پیشن بھی ہے, میں کلوزلی واچ کرتا ہوں. شاہ محمود صاحب کے دونوں ادوار میرے سامنے ہیں, جب یہ پیپل پارٹی کے وزیر خارجہ تھے اور جب یہ پی ٹی آئی کے وزیر خارجہ ہیں. میں نے ان سے خود بھی ایک دو دفعہ عرض کیا کہ حضور آپ الفاظ کو پیروں کی طرح چبا کر بڑے اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں, لیکن ویئر از دا بیف, سبسٹنس کہاں ہے؟ فارن پالیسی میں کشمیر کا انہوں نے ذکر کیا تو وہ میں ذاتی اس سے نہیں ذکر کروں گا, ورنہ جس وقت عمران خان یہاں ملنے آئے ہیں ٹرمپ کے ساتھ, ان کے ایجنڈے میں میں بالکل وضوح کے ساتھ کہتا ہوں ان کے ایجنڈے میں کشمیر شامل ہی نہیں تھا. صرف ایک بات شامل تھی, اور وہ تھی کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر کیسے لانا ہے. جس دن یہ ملاقات تھی اس دن صبح میں شاہ محمود قریشی سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا ایجنڈا کیا ہے, تو انہوں نے یہ بتایا کہ طالبان افغان کا جو میاں صاحب وہ ہے سلسلہ, اور وہ ہم نے یہ امریکن سے یہ مانگ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ کر کے ہم ان سے کچھ کنسیشن لے لیں. کیونکہ مجھ سے بات کرنا یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک ٹیکنیکل آدمی ہے, وہ کیمروں کا ٹیکنیشین ہے, ماسٹر ہے, تو اس سے جب وہ بات کر جو وہ کسی ٹیکنیشین سے بات کرے گا تو وہ فیکٹس کی بات کرے گا. تو یہ فیکٹ ہے. اس کے بعد کشمیر کا جو ذکر آیا ٹرمپ کے پاس, وہ عمران خان کا کریڈٹ نہیں ہے. لیکن آپ مطرف بھی ہیں, منیر اکرم کا بھی آپ مطرف ہیں. منیر اکرم بہت اچھی, یہ دیکھیے آپ عمران خان کا یہ فیصلہ منیر اکرم کو ری ہائر کرنا یہ واقعی بڑا مثبت ہے, اور میں نے شاہ صاحب کو اس بات میں مبارکباد بھی دی. ٹھیک ہے, سامنے کھڑے ہو کے میں نے شاہ صاحب مجھے اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ جس وقت منیر اکرم ملنے آ رہے تھے عمران خان سے, تو میں نے کہا بھائی آپ یہاں کیسے ہیں, مجھے بڑا بھائی کہتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیسے یہاں, کہا ایسی طرح میں آیا ہوں. میں نے کہا نا پٹ ڈاؤن یور کارڈز, میری سنید یہ ہے کہ آپ سے کوئی معاملات ہونے والے ہیں. کہنے لگے ابھی ہاں پتہ نہیں ہے, کیونکہ ہی از اوپن ٹو می. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں, لیکن جس وقت یہ فیصلہ انہوں نے کیا میں نے سب سے زیادہ اس کی تائید کی, کیونکہ وہ ایک ذہین آدمی ہے, وہ پاکستان کی پالیسی کو جانتا ہے. شاہ محمود پاکستان کی پالیسی کو بالکل نہیں جانتے. لیکن شاہ محمود قریشی سے اور کام کیا لیں, وہ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, ان سے وزارت خارجہ سے ہٹا کے کدھر انہیں پنجاب کا گورنر بناتے ہیں, کیونکہ دیکھیے فیوڈل لارڈ ہے اور پیر بھی ہیں, تو وہ ان کو جو ہے وہاں سے فرق چاہیے, جیسے ان کے والد مرحوم تھے, تو وہ اس کے اندر خوش رہتے ہیں, ان کا ٹیکا بھی رہتا ہے, ان کی پریزنس بھی رہتی ہے. اب شاہ صاحب اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کو خارجہ پالیسی میں سے کچھ نکال کے نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ کون سی خارجہ پالیسی ہے کشمیر پر. اب یہ عجیب سا اپنی تعریف کرنے کا, میں نے شاہ صاحب سے اسی دن شام کو وہاں پر مجھے واشنگٹن میں ملے اور مجھے کہا میاں صاحب ہم بڑے ممنون ہیں, آپ بہت مطلب آپ نے آج کام دکھایا ہے. ٹرمپ سے آپ نے سوال کیا, ٹرمپ نے ٹالنے کی کوشش کی میرے سوال کو, اور کہا کہ جی آپ کا پرائم منسٹر, تو میں نے وہاں سے وہ کہا کہ نو مسٹر پریزیڈنٹ, یو آر دا گلوبل لیڈر, یو گاٹ ٹو ڈو اٹ. اس پر اس نے کام کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ستمبر میں جب یو این آئے ہیں پھر ان کی ملاقات تھی, تو اس وقت بلکہ ٹرمپ نے اس فقیر کے بارے میں کمپلیمنٹ دیا کہ where do you find such good journalists. بالکل ایسا. لیکن اس کے ساتھ اب آپ یہ دیکھیے ہمارے حکمرانوں کی ناراضگی کہ اس نے کہا کہ have you come with them? تو I said no Mr. President, I'm an independent journalist here. کیوں؟ میری انڈیپینڈنس ہے. عمران خان کی حکومت ہو, نواز شریف کی ہو, پیپل پارٹی آتی رہتی ہیں. بالکل. ہم صحافی ہیں تو ہم پھر انڈیپینڈنٹ ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ کشمیر پر ابھی تک, اور اس دن میں نے شاہ صاحب سے اسی دن کہا, امریکہ میں پاکستان کے سفیر اور جو موجودہ سیکریٹری خارجہ ہے سہیل خان, دونوں کھڑے تھے ساتھ. انہوں نے میری تعریف کی, میں نے کہا نہیں جی میں پاکستانی ہوں اور مجھے یہ کام کرنا آتا ہے, اپنی ذمہ داری. لیکن میں نے ان کو یہ بھی ایڈوائز کی کہ آپ پاکستان جا کے یہ ڈھول نہ بجائیے گا کہ آپ نے کشمیر فتح کر لیا ہے.
اساتذہ میں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو سوال میں نے پوچھا ہے کس کانٹیکس میں ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے ریپرکشنز کیا ہوئے ہیں, آج سارا دن اس سوال کے بعد انڈیا نے کیا کیا ہے آپ کو نہیں پتا. میری ہمدردانہ ایڈوائس ہے کہ خان صاحب اور سے بھی کہہ دیجیے گا اور خود بھی اس کا جو ہے آپ کریڈٹ نہ لیں, خاموشی اختیار فرمائیں. آپ دیکھیں 22 جولائی کو وہ ملے اور 5 اگست کو کیا ہوا؟ بالکل 5 اگست کو انڈیا نے ایکشن کر دیا ہے. ٹھیک ہے, جس دن یہ سوال ٹرمپ صاحب نے یہ جواب دیا ہے, رات کو آدھی رات کو جو انڈین فارن منسٹری ہے اس کے دفاتر کھل گیا کہ یہ کیا ہو گیا, اور 1 گھنٹے کے بعد ٹرمپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ اس کی آئی, اس نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ دس از ناٹ اوور پالیسی. ٹھیک ہے, اور اس نے کہا جی سالسی. اب اس سالسی کی بنیاد پر جو بالکل خالی تھی اس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں جی کشمیر آپ نے فتح کر لیا. کشمیریوں کی ہم نے ستیہ ناش مار دیا. کشمیر کیس پر مشرف کے زمانے میں بھی ہم نے بیک ورڈ لیا, ان کے زمانے میں بھی بیک ورڈ لیا ہے. اب انہوں نے کشمیر کے لیے اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کا کریڈٹ بھی ہے. سمجھے آپ, ایک صحافی کا کریڈٹ ہے تو اس کو صحافی کو ملنا چاہیے, وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کریڈٹ لیں, لیکن بات یہ ہے کہ کریڈٹ وہاں لیں جہاں خالی نفیری نہ ہو, جہاں پر پوری ساری چیزیں موجود ہیں. کشمیر پر خارجہ پالیسی کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کی خارجہ پالیسی کچھ نہیں ہے, اور اس کی کیبنٹ کے اندر وہ لوگ ہیں جو غیر ملکی طاقتوں کے لیے کام کر رہے ہیں ابھی بھی. میں جس طرح مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے اسی طرح سے مطلب ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں. میں اپنے حساب سے کہتا ہوں. آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا, لیکن نام لینے سے آپ نے اس وقت بھی احتیاط کی تھی. اس کی وجہ ہے, آج آپ نام لینا پسند کریں گے؟ نہیں, اس کی وجہ ہے, میں تو نہیں, اس کو میں اس طرح سے کہتا ہوں. مجھے یہ بتایا گیا رزاق داؤد, یہ ان کا کیا تجربہ ہے اور کس بنیاد کے اوپر یہ منسٹر بنے, ان کا پاکستان میں یا پی ٹی آئی میں کیا رول تھا؟ یہ وزیر تجارت ہیں اور ٹویوٹا کارپوریشن پاکستان میں ٹویوٹا کے مینوفیکچرر ہیں. اب آپ دیکھیں زبیدہ جلال افغانستان بالکل بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے, لیکن یہ کہاں تھی؟ مشرف کی تھی. ٹھیک ہے, ان کا کیا کانٹریبیوشن اس کے بعد ہے منسٹر بننے کا؟ ایسے لوگ جو ورکر ہیں اس کے سپاہی ہیں, ان کو ریوارڈ دینا ہے یا ان کو ریوارڈ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان doesn't have a control over his own cabinet. سب لوگ ایک ذاتی طور سے قصیدہ پڑھتے ہیں جی عمران خان جری ہے, اور پیچھے وہ کام کرتے ہیں. ندیم بابر جتنا نقصان پہنچا گئے, ایک بندہ ٹیکسس سے آئے تھے اور ان کا آپ ڈکلریشن دیکھیں کہ اسیٹس میں کوئی چیز لے کر نہیں وہ بندہ آیا. یہ کیسے پی ٹی آئی کے ماننے والے ہیں کہ خود آپ یہاں اپنا مال یہاں چھوڑ جاتے ہیں, وہاں سے مال بنانے جاتے ہیں. شہباز گل کیا کریکٹر ہے, جو بندہ ہیراسمنٹ میں سارے ریکارڈ رکھتا ہو, ہر طرح کا برا ریکارڈ. نہیں جی, یہاں بھی, یہاں جس یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں وہ جا کے وہاں کہتے ہیں جی میں امریکہ کا پروفیسر ہوں, ملایا یونیورسٹی کی ڈگری ہے. کبھی امریکن کوئی ڈگری مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے ان کی. ٹھیک ہے, بیگم یہاں بینیفٹ جہاں لے رہے ہیں, گرین کارڈ یہاں کا ہے, وہاں پر آپ جاتے ہیں اور جا کے جناب علی آپ صرف یہ نہیں. اور میں نے تو ان سے, آپ کو پتا ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے, میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اور فردوس دونوں سے میں ان سے تو اتنا واقف نہیں ہوں. فردوس عاشق اوان کے ساتھ میری آج کی نہیں بہت عرصے کی یاد رہا ہے. جب وہ پیپل پارٹی میں بھی تھی اور 3 سال منسٹر رہی ہے, تو اس وقت مطلب ہے کہ وہ خود رحمان ملک کی ان سب کی خوش آمدید کر کے داخل ہوئی ہیں وہ. بالکل صحیح. تو وہ کہاں سے پی ٹی آئی کے سنسیئر ہے؟ عمران خان نے جو فیصلے کیے ہیں, جو فرنٹ پہ اپنے ڈیفینڈر رکھے ہیں, وہ لوگ ہیں جو خود عمران خان کے نہیں ہیں, اور عمران خان کی اس بات کو جو ہے وہ ڈیمیج کی حکومت کو ڈیمیج کر رہے ہیں. عمران خان میں بھی سنسیئر, لیکن ایک آدمی جو ہے وہ سر حکومت ایک تو یہ نہیں چلاتا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کریڈینشل دیکھیں, یعنی آپ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ اپوزیشن میں فلاں آدمی ایسا ہے, فلاں کریکٹر ایسا ہے, یہ رانا ثناء اللہ کیا چوس پکڑی گئی ہے, فلاں کیا ہے. ٹھیک ہے, سب کو پنش کریں اکراس دا بورڈ. جہانگیر ترین کو کیوں نہیں آپ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے لاتے؟ اس کو اکاؤنٹیبلٹی کریں. چینی کا آج تک آپ کنٹرول نہیں کر سکے. فارن پالیسی میں ہم نے اچیو کیا کیا ہے, الحمدللہ سہیل خان وغیرہ جو ہیں یہ میرے سامنے یہاں تشریف لائے ہیں, جونیئر آفیسر سے آج ترقیاں کی ہیں, فارن سیکریٹری جتنے بھی آپ کے ہیں, ریاض محمد خان وغیرہ, الحمدللہ ان سے مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ فارن پالیسی ہے کہاں؟ انڈیا سیکیورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر جو ہے اس کے لیے وہ کر رہا ہے, آپ وہ نہیں روک رہے. آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ جی مودی جیت جائے گا, کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ فارن پالیسی تھی آپ کی. لیکن یونائٹڈ نیشن میں تو منیر اکرم اگر آپ کے پسندیدہ آ گئے ہیں تو انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے. اب ہر کام عمران خان نے تو نہیں کرنا. بالکل صحیح کہا. وہاں پھر آپ کے دوست نہیں ڈیلیور کر رہے ہیں نا, آپ اپنے دوست سے شکوہ کریں. یہ ہے کہ وہ ایک کیریئر ڈپلومیٹ ہے اور وہ حکومت کی گیون پالیسی کے تحت کام کرتا ہے. مثلا
اس کو جب نکالا گیا زرداری صاحب نے چھٹی جو کی اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ بے نظیر کا مقدمہ یونائٹڈ نیشن میں نہ لائیں, اس کے اندر بہت بڑے مسائل ہو جائیں گے, پاکستان کو بدنامی ہوگی, پاکستان ول بی اے لوزر. زرداری صاحب کو یہ چیز پسند نہیں آئی. اب جب نہیں پسند آئی تو انہوں نے کہا جی چھٹی کریں. ٹھیک ہے, عمران خان کے پاس ڈپلومیٹ کے زرداری صاحب تو لیجیٹیمیسی لینا چاہتے تھے نا, یہاں سے جو ٹیم گئی اس ٹیم کو بھی وہاں انہوں نے رات دن چکر چلا کے واپس بھیج دیا, انہوں نے تو ریجیکٹ کروا دیا. میں وہ حقیر صاحب ہوں کہ جس نے جو اس کمیشن کے بے نظیر کمیشن کے جو چیئرمین تھے چلی کے امبیسڈر, انہوں نے زندگی میں ایک ہی بے نظیر کے بارے میں ایک انٹرویو دیا اور وہ اس فقیر کو دیا تھا. حسین ہارون کو میں نے استعمال کیا, وہ سفیر تھے, اور جو میں نے کیا, انہوں نے جو کچھ کتاب کے اندر لکھا وہ یہ بتاتا ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے اپنی پاور کے لیے کیا کیا کرتی رہی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری یہ کہ اس کے جو نشاندہیں جو قاتلان ہیں ابھی سامنے آ گیا, جو چینی گروپ وغیرہ تھا اور کیا انہوں نے. اس کے بھی علاوہ واشنگٹن پوسٹ کی مالک پلس جرنلسٹ یہ بے نظیر کے ساتھ گئی ہوئی تھی, اور یہ میں نے وہاں سنا جب حسین ہارون بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جانے والے تھے, تو انہوں نے کہا میں یار آج جا رہا ہوں تو آئیں بیٹھتے ہیں ملتے ہیں. She did not know who I am. اور اس نے کہا کہ مجھے جو ہے امریکن CIA نے ایک دن پہلے کہا ہے کہ we want you to be out of Pakistan. اچھا, اور وہ پاکستان آ گئی, اور حسین ہارون کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی کرٹیسی کال تھی, بات ہوئی, میں سن رہا تھا آرام سے, اور جب اس کے جانے لگی ہے تو میں نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ, you added to my information. اس کا مطلب ہے کہ CIA انوالو تھی بے نظیر کے قتل میں. سر اس کے اندر بہت سے پردہ رازداروں کے اس لیے نام ہے کہ بے نظیر سے زندگی کی جو آخری ملاقات تھی وہ میری ہوئی بے نظیر, اس کے بعد بے نظیر کبھی ادھر آئی نہیں. اور آصف زرداری موجود تھے, سینٹ کے جو چیئرمین ہے فاروق نائک یہ آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور وہ میری تیمارداری کے لیے آئی تھی, آپ کو پتا تھا کہ وہ جو سرجری وغیرہ کا معاملہ تھا, بلکہ اس کی وجہ سے وہ 2 دن بیچاری یہاں نیو یارک میں رکی رہی, تو مجھے میاں صاحب سے مل کے جانا ہے. شی کیم ٹو نو کہ میں ہاسپٹلائز ہوں. تو کہنے کا مطلب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بہت ساری باتیں ہوئیں جو آف دی ریکارڈ تھی, اور اس کے اندر, اور یہ نہیں, یہ بڑی خاموش ملاقات تھی میری ان کے ساتھ, کسی انہوں نے ارینج کی تھی کسی اور تھرڈ پارٹی کے ذریعے, اینڈ دین وی میٹ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں بالکل ہمارے اپنے بھی شامل تھے اور یہ باہر کی سازش بھی تھی, اور میرا خیال ہے کہ مشرف صاحب کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے. اپنے جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے اپنے تھے یا بے نظیر بھٹو کے اپنے تھے؟ نہیں, اس میں اب آپ جہاں مجھے لیڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وقت کا انتظار نہیں, اس میں اپنے بھی تھے پرائے بھی تھے, سبھی تھے. چلیں ٹھیک ہے. اور طاہر انور والا صاحب, میاں صاحب کا غصہ آپ نے دیکھ لیا, یہ آپ کی گورنمنٹ سے ناخوش ہیں, اسپیشلی فارن افیئرز میں یہ کہتے ہیں کچھ ڈیلیور نہیں کیا, آئل اور پیٹرولیم میں اس میں بابر ایوب جو نقصان پہنچا کے گئے اس پہ ان کو اعتراض ہے, اور جو آپ کا فیس بنے ہوئے ہیں اس وقت, فار ایگزامپل شہباز گل ہیں, وہ اس وقت پروگرام میں نہیں ہیں, سوری میاں صاحب نے جو کہا ہے, اگر وہ اپنا دینا چاہیں موقف تو ہم, کیونکہ وہ میڈیا سے بہت الرٹ رہتے ہیں, شہباز گل صاحب کو اگر اعتراض ہو تو ہمارا پروگرام حاضر ہے, لیکن آپ بطور PTI یہاں اس وقت موجود ہیں, آپ فردوس عاشق اوان, شہباز گل اور باقی اس طرح کے لوگ, بابر ایوب, ندیم بابر وغیرہ جو فیس بن گئے ہیں PTI کا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب نے غلط کہا ہے تو آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اس میں مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دے کہ میں نے شہباز گل سے صرف یہ کہا تھا کہ دیکھیے آپ حکومت کے ترجمان ہیں, آپ کے اور فردوس عاشق اوان کی جو بریفنگ ہوتی ہے اس کا اسٹینڈرڈ بہت لو چلا گیا ہے, اتنا لو آپ نہ رکھیں, اس میں حکومت کی بدنامی ہوتی ہے اور یہ کام ٹھیک نہیں ہے. آپ یہاں ماشاءاللہ پڑھاتے ہوئے گئے ہیں, آپ کی ایک ریپوٹیشن تھی, آپ اس معیار کو بلند کریں بجائے یہ جگت بازی کے. میں نے جگت بازی کا لفظ استعمال کیا, میں نے کہا جگت بازی کیا, مجھے پتہ چل گیا کہ وہ مطلب ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آئی ہیو فاؤنڈ ایوری تھنگ اباؤٹ ہم, اور مجھے بڑی مایوسی ہے کہ عمران خان کو اس قسم کے اگر پروفیسر ملے ہیں ترجمان کے طور سے تو یہ عمران خان کی بدقسمتی. آپ نے تو کہا ہے نا کہ شہباز گل جب پاکستان میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے وہاں بھی ان پہ الزامات تھے, اور جب وہ امریکہ میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے یہاں بھی ان پہ الزامات تھے بطور اسٹوڈنٹ اور بطور ٹیچر. نہیں, ان کے جو ہے ان کی ساری پرفارمنس جو ہے نا اس میں شیڈی ہے, بلکہ میں نے اپنے سوال میں ترمزی کا نام لیا تھا جو فارن آفس کے بڑے کیریئر ڈپلومیٹ ہے, ہی واز کاؤنسل جنرل ان شکاگو. میں نے کہا وہ بھی آپ کا خیال کرتے تھے, لیکن آپ نے وہاں جانے کے بعد جو معیار اپنایا ہے جگت بازی کا, یہ آپ کسی بھی اسٹینڈرڈ سے آپ اس کو پسندیدہ نہیں کہہ سکتے. میرا خیال ہے والا صاحب بھی یہی مانیں گے, اس بات کو ایگری کریں گے کہ فردوس عاشق اوان اور یہ شہباز گل جس انداز سے بریفنگ کرتے ہیں اور جو جگت بازی اس میں کرتے ہیں, معیار حکومت کا
باوقار معیار ہونا چاہیے، یہ باوقار نہیں۔ جی والا صاحب، پھر اس میں جہاں تک تو میاں صاحب نے فارن افیئرس کا اور یہ کشمیر کا اور یہ سارا کچھ کہا ہے نا، تو اس میں تو میں بالکل ان کے ساتھ ہوں، اس کے کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو بھی بات کرتے ہیں نا، یہ کوئی اینٹی عمران خان بات نہیں کر رہے، کوئی پاکستان کی بات نہیں کر رہے، یہ پاکستان کی محبت میں بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، اور یہ بالکل سچ بات بھی ایسی ہے جو دل کو لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو دو ہے نا جی، اب اگر آپ کہیں تو وہ بلو دا بیلٹ ہو جائے گا۔ ہم ان کو کہتے ہیں جو دو سپوکس مین آپ نے نام لیے ہیں کہ یہ پونکے باندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، دے آر ناٹ اسپوکس مین ایکچولی۔ جیسا کہ پونکا آگے آپ نے باندھا ہوا ہے، ہم نے بھی ویسے منہ آگے کر دیے ہوئے ہیں۔ اس کو نہ تو پی ٹی آئی میں کوئی اتنی اچھی وہ اس لیول پہ، جس لیول پہ آپ ذکر کر رہے ہیں اس لیول کے ہرگز نہیں ہے، کہ جیسے آپ کہیں گے کہ جی قمر زمان قاہرہ تھے، نہیں ہے، اس لیول کے نہیں کہہ سکتے، یا اور جو شفقت محمود رہے ہیں ہمارے یا اس طرح کے رہے ہیں، وہ اس لیول کے نہیں ہیں، کیونکہ آگے سے جو یہ ہمیں وہاں جو ٹرم یوز کرتے ہیں نا ان کے لیے، دونوں کے لیے، وہ یہی کرتے ہیں کہ جی آگے دو انہوں نے باندھے ہوئے ہیں، وہ عظما بخاری اور مریم اورنگزیب، ادھر سے انہوں نے بھی ان کی زبان میں جواب دینے کے لیے ان کو یہ کر دیں گے۔ یہ ہرگز نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے، یہ ہمارا امپریشن بھی خراب ہوتا ہے، اور سم ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں گا پی ٹی آئی ہوتے ہوئے جب یہ کوئی کر رہے ہوتے ہیں ہم چینل چینج کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے اور ایگریکلچر ریفارمز کی وجہ سے آپ آئندہ الیکشن پی ٹی آئی جیت جائے گی؟ اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کی، لوکل گورنمنٹ سسٹم کب آئے گا؟ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں سٹے لیا ہوا تھا جی سابقہ چیئرمینز نے، ان کو گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ نے دسمبر تک کی۔ چلیں ٹھیک، تو اس کے بعد میاں صاحب آپ سے سوری میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، عمران خان بندے پک کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، یہ صحیح بات کہی ہے میاں صاحب نے کہ ٹیم درست نہیں ہے۔ ابھی ہم نے ایگریکلچر کے لیے ایک ٹاسک فورس انہوں نے بنا کے جمشید اقبال چیمہ صاحب کو اس کا انہوں نے لگایا، بالکل بنایا، وہ اب سیڈ ریسرچ پہ کام کر رہے ہیں، وہ اب کھادوں پہ کام کر رہے ہیں، اس کی سزائیں بڑھا رہے ہیں۔ اگر جو آپ نے پہلے کوسچن کیا تھا اس کا یہ جواب رہ گیا تھا کہ وہ چائنا سے جو ایگرو ٹیکنالوجی ہے، جو نئی مشینری ہے، طریقہ کار ہے، اس کو امپورٹ ان کی ڈیوٹی فری اور زون بنا رہے ہیں کہ جہاں ہماری فصلیں ہم سٹاک بھی کر سکیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میاں صاحب آخری سوال آپ سے پوچھیں گے، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہمارے پاس۔ بلاول بھٹو امریکہ ہے پچھلے دنوں، اور ایک عام تاثر تھا کہ وہ یہاں سے شاید اقتدار کی بھیک مانگنے آئے ہیں، اور تاثر دینے والوں نے کچھ پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، کچھ مخالفین ہوتے ہیں، انہوں نے تاثر یہ دیا کہ شاید امریکہ سے وہ گرین سگنل لینے آئے ہیں، انہیں کوئی سگنل ملا یا وہ ایسے ہی گھوم پھر کے چلے گئے؟ اور یہاں ان کی ملاقاتیں کیا وہ صرف پاکستانی کمیونٹی کے چند لوگوں سے تھیں یا واقعی کوئی آفیشیلز کے ساتھ؟ صاحب آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی کہ جے ایف کے ایئرپورٹ کے باہر ایک بینچ کے اوپر بلاول زرداری بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس دن جو ہے یہاں کی جو مقامی پیپل پارٹی ہے ان کے ساتھ میرا رابطہ تھا کہ بھئی اگر وہاں پر ہے تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ وہ پروٹوکول کے ساتھ باہر ادھر سے نکل جانے کا ارادہ ہے، یہ ہے تو نتیجہ یہ، ورنہ آئی ووڈ ہیو بین ایٹ دی ایئرپورٹ۔ اب ظاہر ہے کوئی نیشنل لیڈر ہے اور کئی ایک چیزیں تو، لیکن وہاں پر تو انہوں نے یہاں پر بلاول کے نے کسی کے ساتھ نہیں، ہی واز ہولڈنگ اٹ ٹو دا چیسٹ کہ کہاں مطلب ہے کہ جانا ہے، کس کانفرنس میں ہے، کیا سلسلہ ہے۔ یہ اس کی ملاقات جو ہے، ایک میری معلومات کے مطابق جو خالہ بے نظیر بھٹو کی جو خالہ ہیں بیجتی، جو ایرانی نژاد ہیں، وہ فیملی کیلیفورنیا میں آباد ہے، ان سے اور غالباً یہ مڈ ویسٹ میں گئے ہیں، جس کا ابھی تک کسی کے سامنے ریکارڈ نہیں آیا۔ لیکن اگر یہ مطلب ہے کہ دیکھیے پاور شیئرنگ جو ہے نا، اس کا ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو واشنگٹن ڈی سی کی بجائے جو ہے ہی فلیو ٹو سم ادر ڈیسٹینیشن۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ اس سے اندازہ کر لیں کہ اگر وہ کوئی بہت بڑے مشن پر آئے ہوتے تو ان کو کم از کم یہاں سیکیورٹی دی جاتی۔ جب وہ نیو یارک کے ایئرپورٹ پہ اترے ہیں اور اگر ان کو سیکیورٹی ملتی تو وہ بینچ پہ اکیلے خالی نہیں بیٹھے ہوتے۔ یہ پیپل پارٹی جو امریکہ کی ہے اس کی حماقت ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو اس طرح سے مطلب کہ بٹھایا اور اس طرح سے کیا، جس سے بالکل سامنے آیا ہو رہا تھا کہ یہاں کی جو امریکن سیٹ اپ ہے اس میں انہوں نے ان کو نہیں بلایا یا ان کو انوائٹ نہیں کیا۔ ہی واز ان نیو یارک فار ون نائٹ اور دوسرے دن وہ مطلب کہ آگے چلے، ان کا پرسنل وزٹ تھا، اور اگر کچھ تھا بھی تو وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں بلے لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کہانیاں بھی سامنے آئی ہیں کہ بھئی ڈک چینی نے مروایا تھا بے نظیر کو، یہ سب کہانیاں دوبارہ سرکولیٹ جو ہوئی ہیں، تو اس کا تعلق جو ہے وہ کسی ایسی چیز سے ہے
جس کی نشاندہی جو ہے ابھی تک نہیں ہو سکی. لیکن سنا ہے کہ زرداری صاحب کی یہاں اپنی پراپرٹیز ہیں, میں بھی وہ پراپرٹیز کو ڈسپوز آف کرنے آئے ہوں, کچھ بھی تو ہو سکتا ہے. مولانا صاحب یہاں مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کون سا پاکستانی ویل ٹو ڈو ہے کہ جس نے مطلب ہے کہ پراپرٹی نہیں بنائی ہوئی. زرداری کی پراپرٹیاں, زرداری کا جو ہے میں وزٹ خاموشی سے کر کے آیا فلوریڈا میں, جو ہے وہ اپنا گولف کلب جو ہے بہت بڑے گولف کلب ہے, اور آپ کو پتہ ہے گولف کلب امیروں کا کھیل ہے, اپنا ہے ان کا, زرداری صاحب کا اپنا ہے. جی اپنا ہے. اور جگہ مطلب ہے کہ ان کے جو ہے مطلب کے معاملات ہیں. عمران خان کی سسٹر جو ہے ان کا جسٹی سٹی میں مطلب مکان نکلا, وہ تو چھوٹا سا مکان, کوئی اس کا باقاعدہ ایڈریس بھی آ گیا تھا, وہ تو چھوٹی سی بلڈنگ تھی, اس کے اندر کو 3-4 اپارٹمنٹ تھے, اور بہت پرانی حالت, مخدوش حالت میں وہ بلڈنگ. سب نہیں مخدوش نہیں, وہ ہوبکن کا جو ایریا بڑا ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سب نے اسٹیک مطلب کہ کیے ہوئے ہیں. ایڈمرل بخاری جو تھے ان کا مطلب, ہاں بخاری نام تھا غالباً, منصور الحق, منصور الحق جی سوری, ایڈمرل منصور الحق. آسٹن میں آپ جا کے دیکھیں بیٹی کے نام پہ کتنے ملینز کی وہ ہے. گریفائٹ کا جو ہے شپنگ, وہ چونکہ اس کے تھے نیوی کے تھے, وہ ساری انہوں نے کی ہے. اور اس کے بعد آپ یہ بے بسی دیکھیں کہ جب تک وہ یہاں کی اتھارٹی کی کسٹڈی میں تھے تو انہوں نے بھی مطلب کہ ان کو کوئی ہتھکڑی نہیں لگائی تھی, حالانکہ ہی واز اے پریزنر. میں ایئرپورٹ پہ موجود تھا, بلکہ میرا جھگڑا پاکستان کے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہوا کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں آنکھیں بند کر لوں, آئی ایم ایٹ دی ایئرپورٹ, اور یہ ایئرپورٹ امریکن ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جس نے بھی ہے, ندیم بابر صاحب کی یہاں پر پراپرٹی ہے, کس کی نہیں. ایم کیو ایم کے جتنے لوگ ہیں وہاں سے سائفن کر کے آپ جا کے دیکھ لیجئے, کافی سارے لوگ وہاں پر آپ کے ہیوسٹن میں بیٹھے ہیں. تو یہاں تو جس معاملہ یہ نہیں ہے, پچھلی حکومتوں کو بھی چھوڑے, اس وقت کی جو حکومتیں اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اربوں کے حساب سے ہو رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ سر حکومت جو پاور میں ہوتی ہے تو اسکینڈل سامنے نہیں آتے, اسکینڈل آتے ہیں جانے کے بعد. نواز شریف کے اسکینڈل بھی بعد میں جانے کے بعد آئے ہیں, بے نظیر کے اسکینڈل بھی اس کی جلا وطنی کے دور میں آئے ہیں. ان کے بھی جو ہے یہ عمران خان کی ٹرم جو ہے یہ ختم ہونے تھے. آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ روزویلٹ ہوٹل کا نیو یارک میں $400 ملین اس کی پراپرٹی کی ویلیو ہے, اس میں تالے کیوں لگے ہوئے ہیں, اس کے اوپر تالے کس لیے پڑے ہوئے ہیں. پیرس میں ہوٹل ہے, ملینز آف ڈالر کا ہوٹل ہے, اس کے اوپر تالے کیوں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں پلنڈرنگ کس کے زمانے میں ہوئی ہیں, یہ ساری عمران خان کی حکومت میں ہوئی. لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے. کووڈ کی وجہ سے نیو یارک سٹی میں صرف روزویلٹ ہوٹل پہ ہی نہیں, بہت سارے ہوٹلوں پہ تالے لگے ہیں. لیکن اب اگر تالے کھل رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے ہوٹلوں کے بھی تالے کھل جائیں. سارے ڈاکومنٹ میرے پاس ہیں, وہ ہوٹل کبھی نقصان میں نہیں تھا. پچھلے سال کتنا 100 کچھ ملین کا پروفٹ دکھایا گیا ہے. کیوں کہ میں سٹی روزویلٹ ہوٹل سے تو نہیں جا سکتا, لیکن مجھے سسٹم کو پتا ہے, میں نے سٹی میں فائل کیے ہوئے جو کاغذات ہیں وہ نکلوائے ہیں. روزویلٹ پر آج کا نہیں, جب بھی بے نظیر کے زمانے میں, نواز شریف کے زمانے میں بکا ہے, میں نے ہمیشہ اس پہ لکھا ہے. اور الحمدللہ اس کو جو ہے نا ڈیلے کرانے میں یا اس کو بکوانے سے روکنے میں میں میرا ایک, لیکن وہاں یونین پہ بھی نظر رکھیے گا, وہاں یونین بھی بڑی مضبوط ہے. سر روزویلٹ ہوٹل کی یونین جو ہے نا, یونین کے جو معاملات ہیں وہ پھر اب اس کے لیے آپ کو ایک اور پروگرام کی ضرورت ہے. اور میرے پاس سارے نام ہیں, صفدر رضوی بھی تھے, ایئر مارشل ارشد بھی تھے. ان سب نے جو کچھ عمران خان سے پہلے آنے سے پہلے جو ہے جو کچھ کیا ہے نا, وہ ایک باقاعدہ جو ہے تعزیانہ بھی ہے. اور ایک جناب علی بڑی افسوسناک خبر یہی ہے کہ یہ ہوٹل جو $300-400 ملین پاکستان کی غریب قوم کا ملکیت ہو, اس کے کھیل کیا ہو رہے ہیں اور کیا کھیل کھیلے گئے ہیں عمران خان کے زمانے میں, نواز شریف کے زمانے میں, بے نظیر کے زمانے میں. میں علی شاہد ہوں. چلیں, تھینک یو. طاہر انور والا صاحب, فائنل ورڈ اگر آپ کوئی دینا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے, کوئی ایسی بات میاں صاحب کی گفتگو میں آپ کے ذہن میں کوئی خیال آیا ہو جو آپ کرنا چاہتے ہو. ٹائم اوور ہو چکا ہے لیکن آپ کے لیے میں ایک تو میاں صاحب سے بہت کچھ انفارمیشن بھی ملی ہے جو جا کے میں وہاں بھی ایک کروں گا. اور اسپیشلی یہ روزویلٹ کی جو ہے ارشد ملک سے میں بات کروں گا, وہ پی آئی اے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں, میرے چونکہ بچپن کے دوست ہیں, ان سے بات کروں گا. جو میری انفارمیشن یہ تھی کہ یہ جب انہوں نے اس کو بیچا ہے نا, کیا اس کا جس کے جہاز پہ میاں صاحب سفر کرتے تھے, یہ نشاط چونی والے, میاں منشا صاحب کو یہ روزویلٹ جب سیل کرنے کی بات چلی تھی تو یہ رک گیا تھا, بند ہوا تھا, سارا سلسلہ ہوا. تو اب آگے ارشد ملک کے بقول کے میں چلا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا. پاکستان میں ایک چیز چل رہی ہے کہ اصل میں جو آصف زرداری صاحب اس وقت جو پھنس گئے ہیں نا نیب میں, ہر چیز میں انہوں نے اپنا کور اپ کر لیا. یہ جو نیو یارک والا اپارٹمنٹ ہے نا, یہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے, یہ ان کے نام پہ ہے, ان کے نام پہ پراپرٹی ٹیکس ہے, ان کے نام پہ ہے. نواز شریف, ہمارا رائے حسین جو تھا چیشہ وطنی والا, نون لیگ کے منسٹر, ایم پی اے, بہت سارے ایسے ہیں جن کا ایک پلاٹ یا ایک اکاؤنٹ تھا جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا, جس کی وجہ سے وہ نااہل ہوئے.
وہ اب صرف یہ والا ایک فلیٹ واحد ہے جو ایسا کیس ہے جس کے اوپر انہوں نے ابھی بھی ٹائم لیا جو لاسٹ ڈیٹ ہوئی ہے, جس کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ مراد علی شاہ اور اب بلاول پیچھے اس کی کوئی سیٹلمنٹ کے لیے آئے ہیں, کہ سسٹم کے لیے کوئی منی ٹریٹ کا, بٹ آئی ڈونٹ نو کیا اس کا صحیح ہے. لیکن تھینک یو سو مچ جی, شکریہ. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ فیاض صاحب کے ساتھ اور آپ کے ساتھ موقع ملا اور آپ نے یہ ہمیں عزت دی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جا کے جو کچھ میں نے آپ سے سنا ہے, جو میں نے سیکھا ہے, یہ جا کے میں آگے ڈسکس بھی کروں گا اور کوشش بھی کروں گا. صاحب میرے لیے بھی عزت کی بات ہے, میں فیاض مولانا کے ساتھ جب میں بیٹھتا ہوں تو اس میں مجھے فخر اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ یہ عمر میں مجھ سے چھوٹے لیکن بلوغیت میں ماشاءاللہ بڑی اچھی بالغانہ مطلب ہے کہ یہ سیاست کرتے ہیں, اور آپ کے ساتھ مل کر خوشی ہوئی کہ آپ وہاں کے ایک سیاسی ورکر بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, اپنا ذمہ دار بھی ہیں, تو جو ریفلیکشن ہے پاکستان کے معاشرے کا وہ آپ دیتے ہیں. اور اس میں آپ جیسے جو لوگ ہیں اگر سنسیئرلی مطلب کام بھی کر رہے ہیں تو عمران خان ریوارڈ ان کو دے رہے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہیں, جنہوں نے مطلب ہے کہ آخر میں پینترے بدلے ہیں. صحیح ہے, صحیح. تو اس لیے ہمارا اختلاف ہے, ورنہ نہیں. عمران خان کو چاہیے کہ پالیسیوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ طے کریں. آج تک ابھی تک وہ طے نہیں کر سکے. ناظرین کرام, یہ تھے عظیم احمد میاں صاحب اور طاہر انور والا صاحب. ان دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام دیکھا. ہماری دعا ہے کہ یہ بحث مباحثے ہمارے اسی طرح چلتے رہیں. آج خوشی کی اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ عمران خان خود تنقید سنتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, اور اب تک کی ایسی اطلاعات کوئی نہیں آئی کہ انہوں نے کسی جرنلسٹ پہ اس لیے انہوں نے کسی کو آرڈر دیا ہو کہ فلاں کو سکرو کر دو یا فلاں کا پروگرام آن کر دو یا آف کر دو. اگر جن دوستوں کے پروگرام آن یا آف ہوئے ہیں وہ ان کے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. انہوں نے خود حساس اداروں کو یہ کلیم کیا تھا کہ ہم فلاں ویڈیو دکھائیں گے, ہم فلاں گولی کی بات کریں گے, ہم یہ بھی بتائیں گے, ہم وہ بھی بتائیں گے. تو یہ کہنے کی باتیں, یہ غلطیاں انہوں نے خود کی تھیں, جن کی غلطیاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بعد میں معافیاں مانگی. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے غلطی تسلیم کی تو معافی مانگی. تو اگر یہ غلطیاں نہ کرتے تو ان کے پروگرام بھی آف ایئر نہ ہوتے. باقی بحث, تنقید اور یہ ایک معاشرے کے لیے صحت مند رجحان ہوتا ہے. آج ہم نے کوشش کی کہ طاہر انور والا صاحب اور عظیم احمد میاں صاحب, کیونکہ یہ تھوڑے سے مختلف خیال رکھنے والے لوگ تھے, تو میں نے انہیں اکٹھے بٹھایا صرف اس لیے تاکہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی کارکردگی کو دیکھا جائے, جانچا جائے, پرکھا جائے, ڈسکس کیا جائے. انہوں نے جو بات کی کتنی آپ کو اچھی لگی اور کتنی نہیں, یہ فیصلہ آپ کریں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا. اور ہمارے پروگرام کو جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کمنٹ لنک میں ضرور بتائیے گا کہ کون سی بات طاہر انور والا صاحب کی ٹھیک تھی اور کون سی میاں صاحب کی ٹھیک تھی, اور مزید ہم اس پاکستان کو بہتر کس طرح کر سکتے ہیں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. آئندہ ہفتے ایک اور معزز مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com. اپنے پیاروں کو بلائیے کینیڈا میں بسائیے ICC امیگریشن مستقبل سنوارے آسانی کے ساتھ ICC کے ساتھ
ICC इमिग्रेशन के RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रहे हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। It's 905-461-2424। ICC Immigration. Is there a road to hope? If there is, we would walk that road for as long as is needed. And that hope is education. Imagine walking 6 hours every day, 36 hours a week, 144 hours a month to school. Education works for Hamza because it gives him hope for change. Hi, I'm Mr. Maladina from Home Life Jeevan Reality, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, pre-construction and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102. This Eid, many families around the world will be facing severe hunger and barely surviving on the brink of starvation. Don't forget them. You can make a difference through Muslim Welfare Canada's Global Qurbani and Zabiha initiative and help provide meals to those who need it the most. Please consider donating Qurbani meat to MWC's food banks in the Greater Toronto Area in Canada. Call us at 1-866-754-3111. बैंक ऑफ पंजाब लाया पाकिस्तान का पहला मुकम्मल फ्री रोशन डिजिटल अकाउंट, जिससे आपको मिले मोबाइल ऐप, दुनिया भर में डेबिट कार्ड की फ्री डिलीवरी और बिना चार्जेस के इस्तेमाल की सहूलत। बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्द का ख्याल। Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007.
रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स and family sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक। If you are searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक। 647-518-3000.